बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। सो जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? वैसे कल ये प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी 2 तारीख के हवाले से क्या गया था, आज तो नहीं है 2 तारीख, आज है। मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, लेकिन ये बारिशों का सिलसिला है, अब देखें क्या आगे बढ़ता है। लेकिन एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो ये है कि जनाब जो पेट्रोल की कीमतों में पैसे बढ़ाए गए हैं, यानी कि 8 रुपए 36 पैसे पेट्रोल की कीमत, इसी तरीके से डीजल की कीमत बढ़ाई गई है 10 रुपए 39 पैसे। अब इसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है, हमें लोगों की परेशानी नजर आ रही है, जिस तरीके से लोग गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि इससे एक ही चीज मुतासिर होगी कि किराए बढ़ जाएंगे, ज़ाहिर है इसका फौरी इफेक्ट तो हमें ये नजर आता है, लेकिन इसका मजीद इफेक्ट ये होता है कि फिर हर चीज महंगी हो जाती है, रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, सब्जी दाल ये सारी चीजें महंगी पड़ जाती है, क्योंकि इनको जो लाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका बहाना बनाकर जी इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो सारा बोझ है, सारा लोड है, वो आम शहरी गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। आप देखें कि आटा, चीनी, गोश्त, सब्जी, दाल, बेसिक नेसेसिटी की जो जरूरियात की अशिया जरूरियात हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो पेट्रोल बढ़ने के बाद जिसका जो सबसे ज्यादा असर है वो हमने आपको बताया है कि आम शहरी पे हुआ है, और जो इमीडिएट असर है वो ट्रांसपोर्ट पर तो हुआ ही हुआ है। किराए तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतें भी हमें बढ़ती नजर आ रही हैं। आवाम गम व गुस्से का शिकार है। और अगर किरायों की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक इंटरसिटी और इंट्रा सिटी बसों के किराए में 5% इजाफा अभी तक हो चुका है। अब अंदाज़ा लगाएं, रातों रात ये इजाफा जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात है इसमें, और ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि किराया बढ़ाना मजबूरी है। ज़ाहिर है वो तो कह देंगे मजबूरी है, सब्जी वाला कह देगा मजबूरी है, हर कोई आपको मजबूरी बताएगा, लेकिन पैसा किसकी जेब से निकलेगा? आवाम की जेब से। किसकी जेब पे जाके बात पड़ेगी? वो आवाम की। तो ज़रा सुन लेते हैं कि पब्लिक के क्या तासुरात हैं जो इस कदर पेट्रोल या मसवाद की कीमतें बढ़ी हैं, उस पर लोग क्या कह रहे हैं। शराफिया को नवाजे जाओ और गरीब को मारे जाओ, बस ये इतना महंगा पेट्रोल कर दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जुल्म के इंतहा है, कहीं भी इतना पेट्रोल का दाम कम ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर दे दो वजह, और कोशिश करें कि आम आदमी के लिए ना हम लोग आसानियाँ पैदा करें। कच्ची आवाम के साथ मजीद महंगाई कम होने के बजाय ज्यादा कर रहे हैं, करते जाते हैं। उस हिसाब से हमारा यहाँ जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। कम से कम इसको चाहिए कि पेट्रोल जो अली मंडी में सस्ता है तो उसे तकरीबन सस्ता ले आए पेट्रोल। 1000 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए ना तो हम फिर भी यहाँ पे कतार में खड़े हो जाएंगे डलवाने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास लोग हैं जनाब, 9 रुपए तकरीबन बढ़ गए हैं। हमारी सकत पहले ही बहुत गुजारा होता घर का, मजदूर आदमी है। वो टेलीविजन की फीस का है कि इन्होंने शोशा छोड़ा कि वो 35 रुपए कम किए हैं और डबल कर दिए वो फिक्स चार्ज जो गैस वाले 8-10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। जीने का क्या कहते हैं कि कुछ सुख का सांस लेने नहीं देती है गवर्नमेंट। बेचारे अवाम अब क्या करें? वो जैसे हमने सुना वो कह रहे थे कि पेट्रोल 1000 रुपए भी कर देंगे तो हमारी मजबूरी है, हमने तो डलवाना है पेट्रोल। जिन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज जाना है, कॉलेजेस जाना है, जिन बच्चों ने ऑफिस जाना है, अपने कारोबार पे जाना है, उनकी मजबूरी है। एट द एंड ऑफ द डे वो लगेंगे लाइनों में और डलवाएंगे पेट्रोल, चाहे जितना मर्जी। और अगर आप ब्रेक डाउन करें ना तो आपको आइडिया होगा कि इसमें असल में जो आपसे लेवी ली जा रही है वो कितनी है, और असल कीमत जो है पेट्रोल की वो क्या है। और जाहिर है आज जो हुकूमत में है, जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे और पेट्रोल प्राइस बढ़ा करते थे तो हम देखते थे एहतजाज होता था, लॉन्ग मार्च होते थे, और कहा जाता था जी कि ये तो डाका है और ये तो चोरी है, और इस तरीके से पैसे बढ़ाना आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। लेकिन जब यही लोग हुकूमत में आते हैं तो फिर ये जुल्म भी नहीं रहता और ये ज्यादती भी नहीं रहती, ऐसी मजबूरी बन जाती है जिसका अल्टीमेटली बर्डन आवाम पर ही आता है। और अब हम समझते हैं कि भाई पब्लिक अगर अपने सेंटीमेंट का इजहार कर रही है तो यही मौका है हुकूमत के पास कि उनकी बात सुनी जाए और कंसिडर किया जाए सारी सूरत हाल। यस, यू राइट। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां बंद करने और हड़ताल की धमकी दी है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है मलिक शहजाद अवान, वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स मजीद इस तरह का कारोबार नहीं कर सकते, हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम अपना कारोबार बंद कर दें और मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाएं। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम अपना कारोबार बंद करके मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। तमाम अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, पंजाब की जो एसोसिएशन हैं, केपी के एसोसिएशन हैं, बलूचिस्तान की हैं, सिंध की हैं, हमने उनसे रब्ता किया है, हमारी उनसे मुशावरत चल रही है। अगले 1-2 दिन में हम कोई बड़ा ऐलान करेंगे अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी ना की तो।
چلیں جی، صورتحال تو یہ ہے. اب ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لاہور، کراچی اور سکھر میں کیا صورتحال ہے. کیونکہ لاہور انٹرسٹی اور انٹرسٹی کرایوں میں اضافہ ہوا، اسی طریقے سے کراچی میں بھی یہی حالات ہیں. تو لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن حفیظ، کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں فیض اللہ، اور جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے. تو پہلے تو رخ کر لیتے ہیں ہم لاہور کا، اور حسن سے ہم ذرا صورتحال جانتے ہیں. حسن بتائیے گا کہ یہاں پر کیا فرق پڑا ہے، کرایوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے، اور پھر پبلک، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں، ان کی اوپینین کیا ہے؟ جی گڈ مارننگ صدف. یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس دفعہ جو اضافہ 2-4 روپے 5 روپے نہیں بلکہ 8 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ دوسری چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ سفر ہوتا ہے، لوگ جو کرتے ہیں انٹرا سٹی اور انٹر سٹی. اس وقت میں لاہور کے ایک بس اڈے پر موجود ہوں، اور یہاں کے میں نے ریٹ پتہ کیے تو 300 روپے تک ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں. جنہوں نے روزانہ سفر کرنا یا ہر دوسرے دن کرنا تو ان کے لیے اور اس غریب شخص کے لیے ایک بہت بڑا جو ایک دباؤ ہے عوام پر، جس طرح آپ نے فرمایا. اگر میں کرایوں کی بات کروں لاہور سے دیگر شہروں کی تو کتنے بڑھائے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ 5% تو آپ نے بتایا جیسے کہ بڑھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دوسرے شہروں کی بات کروں، لاہور سے کراچی اے سی بس کا کرایہ 5500 سے بڑھا کر 5800 روپے کر دیا گیا ہے. کوئٹہ اے سی بس کا کرایہ جو ہے لاہور سے کوئٹہ 5500 سے بڑھا کر یہ بھی 5800 کر دیا گیا ہے. پشاور اے سی بس کا کرایہ اگر جانا ہے لاہور سے آپ نے تو 2500 سے بڑھا کر 2700 روپے کیا گیا ہے. لاہور سے مری اے سی بس کا کرایہ 2500 سے بڑھا کر 2800 روپے کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی اے سی بس کا کرایہ، اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو 1800 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا ہے. ملتان جانا ہے تو کرایہ 2000 سے بڑھا کر 2200 کر دیا گیا ہے. فیصل آباد جانا ہے لاہور سے تو اس کا کرایہ جو ہے وہ 750 روپے سے بڑھا کر 800 روپے کر دیا گیا. یہ سب سے کم فیصل آباد کا کرایہ جو بڑھایا، جو کم از کم 50 روپے بڑھایا اور زیادہ سے زیادہ 300 روپے بڑھایا ہے. تو جو بس اونرز ہیں، ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز کے جو عہدیداران ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ سارا برڈن جو ہے وہ ان پہ پڑتا ہے، اور ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ کرایوں میں اضافہ کریں. اور یہ کرایوں میں اضافے کا تمام تر خمیازہ اور دباؤ جو ہے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، جو کہ بھگت رہی ہے. اس دفعہ کیونکہ اچانک ہی 8 روپے اضافہ ہوا ہے تو اس سے یہ چینج تو آیا ہے. اور جس طرح سے میں بس اڈے پر موجود ہوں اور یہاں پر لوگوں نے بھی کافی غصے کا اظہار کیا کہ ایک دم سے قیمتیں اس طرح سے بڑھا دینا عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ برڈن نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے حسن، ہم ذرا کراچی کا رخ بھی کر لیتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ فیض اللہ. فیض اللہ، آپ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ ہے کراچی سے اندرون سندھ اور بیرون سندھ بڑی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، پھر دوسرے شہروں میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں. کتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے عوام کے اوپر کرایوں میں اضافے کی مد میں؟ دیکھیے یہاں پر ہماری بات ہوئی ہے، سراب گوٹ میں ہم موجود ہیں. 2 طرح کی جو بس سروس ہے وہ کراچی سے چلتی ہے اندرون ملک کے لیے. ایک کو جو یہاں کے ڈرائیورز ہیں وہ برانڈڈ بسیں کہتے ہیں جو کمپنیز کی ہیں، وہ تو فوری اضافہ کر چکی ہیں، کم از کم بھی 250 روپے کا اضافہ انہوں نے کر دیا ہے. اور باقی جو لوکل بسیز ہیں جن کے مالکان ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں یا کاروباری ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ نے اضافہ کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا. اب اگر آپ مجھے کوئی 60 سیکنڈ دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. بنیادی طور پر جب ہم اس ساری صورتحال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے کلپ کاٹ کر جو بھی وزیر ٹرانسپورٹ صاحب ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھنے کے بعد فوراً اس پر نوٹس لیتے ہیں، اور وہ جو گاڑیوں کو کنٹرول کرنے والی پولیس ہے، ٹریفک پولیس، اس کو احکامات جاری کرتے ہیں کہ فوری طور پر جا کر آپ کارروائی کریں. پھر ٹریفک پولیس کے ہرکارے دوڑتے ہیں اور وہ جگہ جگہ پر ان بسوں کو روکتے ہیں اور ان کے چالان کاٹتے ہیں. ان کے ہاتھ میں بہت سارے پھرے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنا ہدف سورج غروب ہونے سے پہلے پورا کرنے کا کہتے ہیں. اچھا، تو یہ تمام تر صورتحال ہوتی ہے، اور جو پہلے ہمیں پوری بتا رہے تھے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پبلک ہے، جو عوام ہے، پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے. آپ اب دیکھیں جو ریلیف تھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بجلی کے جو نرخ پر ریلیف تھا وہ بھی شاید اب ختم ہونے والا ہے. ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کے اب چارجز فکسڈ کر دیے گئے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر پبلک کے لیے کتنی مشکلات ہو سکتی ہے. اور عوام کے لیے کون، ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے جنہیں ووٹ دے کے ہم بیچتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ آواز اٹھائیں گے، لیکن اب وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف ٹاپک ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. پبلک کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ کہاں ہے؟
چلیں جی ذرا سکھر کا بھی رخ کر لیتے ہیں. آپ کو سکھر سے بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر. سکھر سے ہمارے ساتھ جہاں زیب ہے. جہاں زیب آپ یہ بتائے گا کہ سکھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کرایوں میں کس حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے, غریب عوام کی بوجھ پر جیب پر کس حد تک بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی تو ویسے ہی تھی, لیکن اب جب عوام پر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں جو بم گرایا گیا اس کے بعد جو حالات انتہائی برے ہو چکے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے جہاں اضافہ ہوا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں جہاں 10 روپے اضافہ ہوا ہے, وہاں ٹرانسپورٹ حضرات نے اپنے کرایے میں 50 سے 100 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے. اگر سکھر سے کراچی کا کرایہ پہلے 1500-1600 لیا جاتا تھا, اب 750 1750 لیا جا رہا ہے, 1800 لیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر حیدرآباد کا کرایہ 1300 تھا, 1200 تھا, اب 1400 سے 1500 روپے لیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو جھگڑے ہیں وہ بھی روز کا معمول بن چکے ہیں. میں یہاں پر جب بس اسٹینڈ پر پہنچا, میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو لوگ بھی اتنے مایوس تھے اور غصے میں تھے کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ تو روز کا معاملہ ہے, اس ملک میں کوئی سننے والا ہے نہیں, جب دل چاہتا ہے جس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر اس وقت جو ہے جو سکھر کے شہری ہیں اس وقت وہ کافی نالا نظر آتے ہیں حکومت سے, کیونکہ حکومت نے کئی عرصے سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم غریب عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں, لیکن غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے نام پر جو پیٹرول بم گرایا گیا اس کے بعد جو سکھر کے حالات جو شہری کافی پریشان ہو چکے ہیں. سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر, یہاں سے تقریباً پورے سندھ سے ہی جو لوگ ہیں جو گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہیں. اگر ہم ریمیار خان کی بات کریں تو ریمیار خان کا کرایہ پہلے بھی 650 تھا, اب 750 اور 800 لیا جا رہا ہے. اسی طرح نواب سے جس طرح میں نے کو بتایا, اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرا سروس جو بس ہیں جو شہر کے اندرونی سٹی بس چلتی ہیں اس کی کرایے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اچانک. اگر کوئی لوکل کرایہ پہلے 50 روپے لیا جاتا تھا, اب 60 سے 70 روپے لیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو شہریوں کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. جبکہ اس حوالے سے جو ٹرانسپورٹ حضرات ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی اس وقت ہمیں عمل میں نظر نہیں آتی. حالانکہ حکومت بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی ہے کہ اگر کوئی ناجائز منافع خوری کرتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, لیکن سکھر میں اس طرح کے حالات ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. اور جو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ کہا جاتا ہے ناجائز منافع خوری کرتے ہیں, تو یہی بات ہمیں اس سے پہلے فیض اللہ بھی بتا رہے تھے. آپ دونوں ساتھ ہی رہیے گا حسن اور جہاں زیب. ایک بار پھر سے ہم فیض اللہ کی جانب جائیں گے. فیض اللہ, آپ کہہ رہے تھے کہ پورا پھر چلان ہوتے ہیں, پورے پھرے ان کے پاس ہوتے ہیں, پھر نیکسٹ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے صدف, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کو ہدف ملا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ نے اتنے چالان کرنے, اتنے جرمانے کرنے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک پریس ریلیز تیار ہوتی ہے کہ 500 گاڑیوں کا چالان کیا اور 600 مسافروں کو 50 سے 100 روپے واپس لوٹا دیے گئے. تو پھر یہ جو ہے پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی آج کا دن جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور اس کے بعد جو میڈیا نے یا لوگوں نے بات کی تو وہ خبر آ گئی, نوٹس لے لیا, جرمانے ہو گئے, لیکن کیا وہ جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں؟ کیا ان سے جو جانے کے پیسے لیے جا رہے ہیں ٹکٹ کے وہ کم ہوئے؟ وہ بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ مشق جو ہے گزشتہ تقریباً 18 سال سے اسی طرح سے میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, کسی طرح وقت گزارا جائے. آپ نے بات کر لی, میڈیا نے بات کر لی, دیگر تھوڑی سی تنقید ہو گئی, تو اس طریقہ یہی ہے کہ اس وقت کو گزارا جائے. اور میڈیا کے لیے بس یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ جرمانے ہو جاتے ہیں, کچھ مسافروں کو پیسے واپس ہو جاتے ہیں, اس کی پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ کرائے وہیں کے وہیں برقرار رہتے ہیں. اس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی جو ہے ایسا محکمہ نہیں ہے جو پوچھ سکے کہ یار کس بنیاد پر آپ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو جو ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایک جواز موجود ہوتا ہے کہ بھئی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, وہ اس پیٹرول میں مسافروں کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے. تو ان کے پاس اپنی ایک دلیل موجود ہوتی ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں پستے عوام یہ ان کو اس وقت بھی کم از کم بھی 250 روپے اب اضافی اپنے سفر کی مد میں دینا پڑ رہے ہیں. اور اگر 3 سے 4 لوگ کی ایک فیملی ہے تو یہ 1000 روپے سے اضافی بوجھ ان کے اوپر آ گیا, اور ان کی تنخواہ یا ان کی انکم جو ہے وہ وہیں پہ برقرار ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ مزید اس پہ ٹیکس لگ چکے ہیں. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ دیکھیں اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے جو اب مالیاتی سال اب شروع ہوا ہے, بجٹ آیا ہے, تو ظاہر ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ کچھ ایسا بڑا انہیں ٹیکس میں ریلیف ملے گا. یہ وہ عوام ہیں جو ٹیکس بھی پے کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو اس مد میں بھی آئے دن روز نہ روز ہم اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے جب لوگ اپنے نمائندے جب آپ دیکھیں نا, یہ سیاستدان ووٹ مانگنے آتے ہیں تو یہ آپ سے کیسے وعدے کرتے ہیں, یا ہم سے کیسے وعدے کرتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ وعدے بھی یاد نہیں رہتے, پھر عوام کے مسائل بھی یاد نہیں رہتے, پھر اپنی مجبوریاں یاد آتی ہیں, اور اپنی مجبوریاں یعنی معیشت کو
چلانے کے لیے سارا بوجھ پبلک پر ڈالا جاتا ہے. ایک عام شہری ہے, اس کی جیب سے ہی سارے پیسے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پر ہو رہا ہے اور ہمارے نمائندے بھی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ حسن, فیض اللہ اور جہاں زیب, آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. جو جمہوری نظام ہوتا ہے, جمہوری حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کی جائے. جب 25 کروڑ عوام ہم الیکٹ کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جا کے ہماری بات کی جائے, عوام کے مسائل پر بات کی جائے. لیکن اتنی ڈیٹیچمنٹ ہے حکومت کی اور عوام کی کہ بس حکم جاری کر دیا جاتا ہے اور اس کے کوئی ریپرکشنز کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا کہ اس کے کانسیکوینسز عوام پر کیا ہوں گے. شاید آپ کے لیے 100 روپے میٹر نہ کرتا ہو یا آپ کے لیے 150 روپے میٹر نہ کرتا ہو, لیکن غریب عوام جو اس کی ماہانہ آمدنی جس شخص کی 50,000 روپے یا 45,000 روپے ہے, وہ اس کے لیے 100 روپے 150 روپے کی بہت وقت ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلا رہا ہے, کس طریقے سے وہ گھر کا کرایہ, بجلی کے بل, بچوں کے اسکول کی فیس, پھر بچوں کے ٹرانسپورٹ کی فیس, پھر روزمرہ کے خرچے, اس کے بعد یہ جو اوپر سے معاملات آ جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے جو سوچنا چاہیے اور عوامی حکومت کو عوام کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے ڈیسیجنز لیتے ہوئے. چلیں جی, اب ذرا ہم بات کرتے ہیں, ایک دم سے ہم گیئر شفٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ویدر کی, کیونکہ اس وقت جو سب سے بیسٹ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کراچی والوں کی حد تک بڑا ریلیف ہے. کیونکہ آپ جب خبریں سنتے ہیں نا, یورپ میں اتنی گرمی ہو رہی ہے, فلاں جگہ اتنی گرمی ہو رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم تو اس گرمی سے کئی سالوں سے جو ہے وہ برداشتہ ہیں. تو اب یہ ہے کہ بادل برس نہیں رہے فی الحال کراچی کی جب میں بات کر رہی ہوں, لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ برس سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور بڑا ہم بلیسڈ ہیں کراچی والے اس چیز کے اندر کہ ہمارے یہاں پر ہوا چلتی ہے. اب اگر آپ پنجاب کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے, شہروں کی بات کی جائے, وہاں پر اس وقت ہبس کا موسم ہے, تو گرمی ہوتی ہے, گرمی میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, اور وہ ایک عجیب سا ایک موسم جس میں سانس لینا آپ کے لیے دشوار ہوتا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. اب ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل گرجنے کا بھی امکان ہے اور خوب بادل بھی برس سکتے ہیں. کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے. جڑواں شہروں کی بات کی جائے تو بارش کے بعد رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. کے پی کی بات کی جائے تو مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے. اب ہری پور, سیالکوٹ, ڈسکا اور دیگر شہروں میں بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے. اب محکمہ موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں 5 جولائی تک تیز بارش کی پیشگوئی ہے, اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں دوسرا سپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا. اچھا, میں سمجھ رہی تھی 2 سے 5, لیکن یہ 5 سے شروع ہوگا. تو ابھی تو خیر دن ہے, لیکن یہ ہے کہ بادل, موسم, نیچر کبھی برس سکتے ہیں. تو باقی آپ نے احتیاط وہی کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی الیکٹرانک آلات کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. ڈور بیل وغیرہ کوشش کریں موبائل فون کے تھرو رابطہ کر لیں. بجلی کے پول سے آپ نے دور رہنا ہے, اور خدارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جن جگہوں پہ, وہاں پر آپ نے بڑے محتاط ہو کر دیکھ بھال کر چلنا ہے, کیونکہ کوئی بھی مین ہول کھلا ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو واٹر ڈرینیج کے لیے, نکاسی آپ کے لیے کھولا ہو, اور اس کے لیے آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے. بہت سے حادثات اور گڑھوں کا خاص طور پہ خیال, بل بورڈ سے دور رہنا ہے. آپ دیکھیں تیز ہوا چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, تو بل بورڈ سے, سائن بورڈ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان سے دور رہیں آپ. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے خود بھی اپنانی ہے. اچھا جی, یورپ کا ہم ذکر کر رہے تھے. یورپ مشہور ہے کہ وہاں تو بھائی گرمی اس طرح پڑتی ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ لاسٹ ایئر برطانیہ نے 26 ڈگری پر ہی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا تھا. 26 تو ہمارے یہاں کراچی والوں کو تو سردی لگنا شروع ہو جائے. تو اب یورپ میں بھی شدید گرمی ہو رہی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کیا ہیں. فرانس کی بات کر لیں تو وہاں پر گرمی کی وجہ سے ایفل ٹاور کا بلند ترین حصہ عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ ایکسپوز نہ ہو سورج سے. اور اسپین میں بھی شدید گرمی پڑی تو پارا یہاں پر کتنا 35 نہیں 40 نہیں 46 ڈگری تک پہنچا ہے, اور اٹلی میں پارا 40 ڈگری. امیجن کریں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 40 اور 46, they are not used to unimaginable. this yes, kind of people are temperature. not used to it. اور ہمارے لیے تو خیر ہے, ہمیں تو عادت سی ہے ایسے جینے میں, بٹ وہاں کے لوگ اس چیز کے لیے بالکل یوز ٹو نہیں ہیں. دین اگین موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, اور ہم عالمی طور پر موسمیاتی تبدیلیاں دیکھیں, نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ اب یہ گلوبل مسئلہ بن چکی ہے. اور بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سوشل اسٹڈیز کے اندر گلوبل وارمنگ, لیکن اب ہم اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں. اور دین اگین اب ہم نیچر سے میس اپ کریں گے, اربنائزیشن کی طرف ہم اتنا بڑھ رہے ہیں, درخت کاٹ رہے ہیں, جنگلات کاٹ رہے ہیں, اور وہاں پر ہم بڑے بڑے کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر رہے ہیں. تو پھر دین یہ اس طرح کے مسائل تو پیش آئیں گے. پھر ہونا ہے. اچھا جی, برطانیہ کا بھی بتا دیتے ہیں. وہاں اتنی گرمی پڑی کہ لوگوں نے پھر سمندر کا رخ کر لیا. اسی طریقے سے پورچگال کی بات کر لیتے ہیں. پرتگال کی تو وہاں پر بھی شدید گرمی پڑی. ترکیہ کا صوبہ ہے ازمیر, یہاں جنگل میں آگ لگی ہے اور وہ کافی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے, اور اس کی ہم ریلز اور فوٹیجز دیکھ رہے ہیں. 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 127 سال کی گرمی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
اچھا، اور یہ جو ریکارڈ ٹوٹا ہے یہ جاپان میں ٹوٹا ہے، آپ امیجن کریں. جاپان میں؟ ہاں جاپان میں. اچھا 127 اگر یہ کلائمیٹ چینج ہے تو پھر 127 سال پہلے کیوں اتنی گرمی پڑ رہی تھی؟ ہاں ویسے نہیں، 127 سال پہلے گرمی نہیں پڑ رہی تھی، 127 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. مطلب اب گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ریکارڈ بنا ہوگا تو وہ ٹوٹا ہے نا. یہ ویسے ریکارڈ بنا ہوگا تو وہ ٹوٹا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اور پرتگال کا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بھی شدید گرمی پڑی ہے اور اس کے بعد صورتحال اب یہ ہو رہی ہے. اچھا، اور ایک اور بھی تو پورچوگل سے ایک اور بھی خبر ہے. دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات شدت اختیار تو کر گئے ہیں، لیکن کہیں طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، والکینوز ایرپٹ ہو رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں پر غیر معمولی جو گرمی ہے اس سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے. اچھا، اسی غیر متوازن موسمی حالات کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات قدرت کچھ ایسے دلکش مناظر بھی دکھاتی ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں. ایسا ہی ایک حیرت انگیز منظر ہم نے دیکھا پرتگال کے ساحلی علاقے میں، جہاں سمندر کے اوپر بادلوں کی ایک لہر بنی. قدرتی طور پر بننے والا یہ منظر اس قدر منفرد تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. تو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب مجھے شروع میں لگا کہ سمندر کی لہریں تو اتنی اونچی نہیں، پھر میں سوچ رہی تھی اتنی دیر اسٹل کیسے. بٹ جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تو بھائی کلاؤڈ ہے اور دس از ویری یونیک. مجھے تو شروع میں AI کا شبہ ہوا تھا. اچھا، اور یہ آپ دیکھیں سمندر کے اوپر کلاؤڈ ویو بنی ہوئی ہے باقاعدہ، لیکن پانی میں تو گیا نہیں. آپ بھی دیکھیں اسٹل لگ رہا ہے واٹر ہمیں اتنا زیادہ. اچھا، اب ہم یہ بھی نہیں اخذ کر سکتے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ فکر کیا فینومین ہے. کوئی ہمیں جو سائنس سے ریلیٹڈ یا جنہوں نے کہتے ہیں نا تمام تو انوائرمنٹل اسٹڈیز کی انہیں کو آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن دس از سچ اے یونیک منظر سین وٹ ایور. تو کافی خوبصورت بھی تھا اور لوگوں نے کیپچر بھی کیا. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور کچھ دنوں سے ہم نے سیاسی منظر نامے پہ نظر نہیں ڈالی، تو آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں ملک کی سیاسی ڈومین میں کیا چل رہا ہے. تو جی تحریک انصاف نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے اور بانی PTI نے پارٹی کو عاشورہ کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اب اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خانم جو کہ بانی کی ہمشیر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ گنڈا پور نے پچھلے ہفتے کہا وہ پیر کو آئیں گے، پھر کہا منگل کو آئیں گے، پھر کہا جمعرات کو آئیں گے، اور ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آئے. سنواتے ہیں ذرا آپ کو. انہوں نے کہا ہے 10 محرم کے بعد کہ آپ تحریک شروع کر دیں. گنڈا صاحب نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ اپنے MPs کو لے کر یہاں آئیں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیر کو آئیں گے، وہ منگل کو آئیں گے، جمعرات کو آئیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھا جی، اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اسیر رہنما یعنی کہ جو جیل میں قید ہیں، انہوں نے قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی ٹینشن ختم کریں. اور شاہ محمود قریشی اس میں، یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ. انہوں نے جیل سے قیادت کو خط لکھا ہے. یہ خط ہم دیکھ بھی رہے ہیں، کافی زیادہ سرکولیٹ بھی کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ. اور رہنماؤں نے کہا ہے کہ بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، یعنی کہ ڈائلاگ ہیں، اور سیاسی اور مقتدرہ کی سطح پر بھی بات چیت ضروری ہے. اور مذاکرات میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو گرفتار رہنما ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. مذاکرات شروع کرنے پر کسی کو طعنے دینا سارا عمل تباہ کر دے گا، اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. اچھا، اسیر رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے تقرر کے لیے بانی تک رسائی کو آسان بنانا چاہیے. اور تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفوں کا امکان مسترد کر دیا، یعنی کہ اب ظاہر جو سارے ڈیسیجن آئے، جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا، اس کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا تھا. ملک عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ ماضی میں اسمبلیوں سے نکلنا اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی. اور بیرسٹر سیف اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، یعنی کہ وہ KP میں جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی بات کر رہے ہیں. تمام ارکان ساتھ ہے. جنید اکبر کو مشورہ ہے کہ رونے دھونے کے بجائے گھر بیٹھ جائیں. شیر افضل مربت کہتے ہیں کہ علیمہ خانم سمجھتی ہیں پارٹی ان کے دم پر چل رہی ہے، مجھے بھی محترمہ نہیں نکلوایا. یہ وہ بات کر رہے تھے پروگرام آف دا ریکارڈ میں. تو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. محترمہ علیمہ خانم نے چھاڑ کی علی امین خان پہ. آج کل تو پوری پارٹی کی سیاست وہ تو سمجھتی ہیں کہ ان کے دم قدم سے، اور عملی طور پہ ہیں بھی یہی صورتحال. پارٹی میں کب کس کو آنا ہے، ہائی کورٹ کے سامنے کب جمع ہونا ہے، KP ہاؤس میں کب اجلاس ہونا ہے، اس کے علاوہ کس کے خلاف کیا کمپین چلانی ہے، یہ سارے فیصلے تو وہی سے ہوتے ہیں. مجھے نکلوایا، محترمہ نے نکلوایا، علیمہ خان نے. یس.
چلیں جی اب سیاسی منظرنامے میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر امیر مقام صاحب. السلام علیکم اور بہت شکریہ امیر صاحب. امیر مقام صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امیر مقام صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے عاشورہ کے بعد احتجاج کی کال دے دی ہے, دوسری جانب اسیر رہنماؤں نے خط لکھا ہے پارٹی قیادت کو اور انہوں نے کہا ہے کہ بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. حکومت کا کیا موقف ہے اس پہ؟ میں تو کہتا ہوں کہ دیر ہے درست ہے کہ بقایا جو ان کے رہنما انہوں نے لیٹر لکھ دیا اور ان کو احساس ہو گیا کہ 9 مئی کرانے سے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے سے دوسرے چیزیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے. تو مذاکرات کی بات ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو سننا چاہیے کہ جس بات میں وزن ہو تو ان کو کنسیڈر کر لینا چاہیے. یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارے تو ڈے ون سے موقف ہے. جب ہم اپوزیشن کا حصہ تھے 2018 میں تو اس ٹائم بھی شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو اسمبلی میں کیا وہ میثاقی معیشت کرتے, بیٹھتے, دہشت گردی پر بات کرتے, ڈائلاگ میں, اور اس نے اسی ٹائم بھی گوارا نہیں سمجھا کہ مذاکرات کیا چیز ہے اور دوسروں کو سننا کیا چیز ہے. یہ تو ایک ہی بات ہماری تو اپنی ایک ہی اسٹانس رہی کہ اس طرح ملکی ایشوز اور دوسرے میں بات چیت ایک اچھی بات ہے اور ایک دوسرے کو دلائل سے قائل امیر مقام صاحب ذرا ڈفرینٹ جو اس بار جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی, جو اسیر رہنما ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ خط لکھا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. تو پہلے تو حکومت نے جتنے بھی مذاکرات کیے وہ ان لوگوں سے کیے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. کیا حکومت ان لوگوں سے مذاکرات کرے گی جو اس وقت جیل میں قید ہیں, ان رہنماؤں سے شاہ محمود قریشی ہو گئے اور دیگر؟ مطلب ہے کہ یہ بات تو ہو گئی کہ وہ کافی تنگ آ گئے اور ان کی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہے, اس لیے انہوں نے ایک سپریٹ لیٹر جو منظر عام پر آئے اور جو سوشل میڈیا اس پر گردش کر رہا ہے مائنس عمران خان جتنے بھی اندر ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی کا اپروول نہیں ہے اس میں؟ ایک لیٹر لکھے ہوئے ان کی اپنی ایک سوچ اور ایک رائے, مگر ہر ایک چیز کہ ان کی اپنی کہ ان کے مقدمات کیا ہے, اس کی کسی کے پاس کیا ڈومین ہے, کیا ہو سکتے, کیا نہیں ہو سکتے, کیا اس کے ساتھ کس طرح مذاکرات ہوں گے جب جیل میں. بہرحال ان کی افواج سامنے آئی, ان کی ایک ویل سامنے آئی تو اس کی متعلقہ لوگ پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ان کی طرف سے یہ کال بھی آئی کہ اس کے بین علیم خان نے کہا کہ عاشورہ کے بعد ایک دم ہم لوگوں کو نکالیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے. تو اس طرح ان میں کوئی یکسوئی اس پورے گروپ میں, ابھی تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کوئی پارٹی ہے نہیں, مگر جو یہ گروپ ہے تو اس میں کوئی یکسوئی ہے ہی نہیں. اس میں کوئی سنگل لیڈرشپ اور ایک بات مانی نہیں جا رہی ہے. ان کے مختلف لوگ اور مختلف آرا. اگر آپ بیرسٹر جواہر صاحب کو سنتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے, سلمان اکرم راجہ کو سنیں, اس کا سیکرٹری جنرل ہے تو وہ 100% 180 ڈگری پر اس کی نفی کرتا ہے. آپ دوسرے ان کی 3 بہنوں کے اسٹیٹمنٹ سنیں, اس کی ہر ایک بندے کی تو ہر ایک کی اپنی اپنی تشریح ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے خان نے خواب میں کہا, کوئی کہتا ہے میں نے دیکھ لیا اس نے یہ کہا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے اس نے یہ کہا ہے. ابھی کے پی میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے کتنے گروپ بن گئے, اس کی کوئی یہ بات ہے نہیں. یہ تو ویسے جو تو بیرسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو خطرہ نہیں ہے. اب بتائیں جو ڈیسیجن آیا ہے مخصوص نشستوں کا, اس کے بعد کیا حالات بن سکتے ہیں؟ وہ تو سیف کہتے ہیں نا. آپ ان کے وزراء کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں جو خود وزیر ہے, ان کے پارلیمنٹرین کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, ان کی اسپیکر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو وہی بھی کوئی یکسوئی تو ہے نہیں. ان کے بلز کی آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی کہتا ہے کہ عمران خان کہے کہ بجٹ پیش کرے, پھر اچانک وہی آ جاتی ہے بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کہنے کے بغیر. پھر کہتا ہے کہ اس نے کہا بجٹ پاس نہیں ہوگا, پھر ایک دم رات کو ان کو 9 بجے خیال آ جاتا ہے کہ بجٹ پاس کرنا چاہیے. تمام کٹ موشن کو بلڈوز کر دیتا ہے اور 11 بجے رات کو بجٹ پاس کر دیتا ہے کہ اگر پاس نہیں کیا تو امیر مقام صاحب ویسے کوئی خبر آپ بھی ہمیں دے دیں, کیا کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کے پی میں؟ نہیں, مطلب سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ بات نہیں. یہ میں ہماری اپوزیشن کا اپنی سٹانس اپنی جگہ, ہمارے اپوزیشن کی جو بھی سٹانس ہے وہ ظاہر بات ہے, مگر اس کی اپنی اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گروپنگ ہے, کتنی ڈویژن ہے ایک دوسرے سے. ہر ایک کا اپنا اپنا گروپ ہے اور اپنا اپنا سوچ ہے اور اپنا اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. تو امیر مقام صاحب پچھلے دنوں سب کچھ ہو سکتا ہے.
اینی تھنگ جو آپ کی سوال کا جواب میں سمجھ گیا. جو آپ نے سوال کیا تو میں کہتا ہوں کہ اینی تھنگ کین بی ہیپن اینی ٹائم. یہ کوئی خارج از امکان نہیں ہے. اچھا نہیں تو اس کے لیے کیا مطلب ظاہر ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اگر اپنی پارٹی سے منحرف ہو جائیں یا پارٹی کی لائن جو ہے اس کو ٹو نہ کریں, ایک فارورڈ گروپ بن جائے, تو اس کے لیے کیا ظاہر ہے لوگ پھر آپ سے یا پھر مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت سے رابطہ کریں گے. تو کچھ ایسی خبریں ہیں کیا؟ نہیں مطلب ہے کہ یہ جیسے ابھی یہ بات تو ان کی وہی بات تو ختم ہو گئی نا, کہ مطلب ہے کہ اردو الیکشن کمیشن نے جو یہ نیا ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا تو اس میں کہہ دیا کہ یہ کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. تو ابھی تو سارے انڈیپینڈنٹ ہے, خواہ یہاں ہے خواہ وہی ہے. نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں سارے آزاد ہو گئے, انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو ان کی اپنی مرضی, تو ان کی مرضی تو آپ کو سامنے آ رہی ہے کہ ان میں کتنی ڈویژن ہے, کتنی تقسیم ہے, ہر ایک اپنا گروپ ہے. امیر مقام صاحب ایک اور چیز بھی ہے, اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر جو آپ نے سوال کیا میں نے اس کا سمپل جواب دیا کہ کچھ اینی ٹائم ہو سکتے ہیں, خارج از امکان نہیں ہے کہ ایز اٹ از اسٹیٹس کو رہے گا اور کچھ نہیں ہو. اچھا امیر مقام صاحب, پچھلے دنوں ہمیں دیکھا کہ پنجاب اسمبلی سے 26 ارکان کو معطل کیا گیا. اب ان کو ڈی سیٹ کرنے کے اوپر قانونی مشاورت جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق عشورہ کے بعد باقاعدہ ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس تمام تر صورتحال میں جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ایک اچھا حل ہے اور ہم مذاکرات کے حامی ہیں, مزید تناؤ آئے گا؟ نہیں مطلب اسی پر وہی بات جو ان کی ایک, یہ بھی میں کہتا ہوں کہ باتیں ہر ایک بات ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا رویہ درست کرے اور اس طرح ایکسٹریم گالم گلوچ اور اس طرح چیزوں سے باز آ جائے. اور بینگ مطلب پارلیمنٹرین جو ہماری نیشنل اسمبلی میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو کافی بہتری آئی. ٹھیک ہے آخری دن میں انہوں نے ویسے فیس سیونگ کے لیے پروٹیسٹ کیا, مگر بقایا ساری بجٹ میں اسپیکر صاحب نے جس طرح اجلاس چلایا, جس طرح کنڈکٹ کیا, تو انہوں نے تمام کٹ موشن ہر ایک چیز پر پارٹیسپیٹ کیا, حصہ لیا ایک اچھی ماحول میں بجٹ اجلاس نیشنل اسمبلی میں ہو. تو یہ ان کو یہاں بھی تھوڑی بہت اگر رہتی بہتری لانی چاہیے اور ان کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے تو ہر ایک بات ہو سکتی ہے. وہ بات بھی اس طرح خارج از امکان نہیں کہ بات ہو گئی ہے اور ان کو ڈیسیڈ کیا جائے گا. اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ ہمارا مقصد ہے پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرنا ہے, نہ کہ گالم گلوچ کے لیے آئے, تو اس پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. بات چیت آپ نے کہا ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے ظاہر ماحول بھی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ تھے, گفتگو کر رہے تھے. چلیں جی ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. کراچی میں مانسون کا سیزن ہے, مزے کی بارش بھی ہو رہی ہے. اب بارش کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں پھر اس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈینگی اور ملیریا کا جو مچھر ہے اور جو اس حوالے سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اس میں بڑی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں, کافی زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. اب محکمہ سندھ کے مطابق رواں برس صوبے بھر سے ملیریا کے 65,000 سے زائد اور ڈینگی کے تقریباً 300 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سو بارش کے پانی, گندگی اور اسپرے مہم نہ ہونے سے اب یہ صورتحال جو ہے نا ایک وبائی صورتحال بنتی جا رہی ہے. ماہرین صحت کہتے ہیں جی عوام احتیاط کریں اور یہ کہا ہے کہ صاف پانی کو ڈھک کر رکھنا ہے, دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں, کھلی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اور جس طریقے سے بھی آپ ماسکیٹو سے دور رہ سکتے ہیں ماسکیٹوز ریپیلنٹ لگا کے, نیٹ یوز کر کے, لانگ سلیوز پہن کے, تو ان چیزوں کا اپنے خیال ضرور رکھیں. اینڈ دین اگین پانی کہیں پر کھڑا نہ ہونے دیں. لیکن چلیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال. بہت شکریہ سمیتا, گڈ مارننگ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. سب سے پہلے یہ بتائیے گا سمیتا, اس وقت صوبے میں کیا صورتحال ہے, مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کس حد تک سنگین ہو چکی ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں ملیریا کی, ڈینگی کی, چکن گونیا کی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ابھی تک. تھینک یو ویری مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ آپ کو. اور اگر ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں اور خاص طور پہ جو بارشوں کے بعد جو یہ ویکٹر بورن ڈیزیزز ہوتے ہیں جو پانی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو ڈینگی کے کیسز تھے, آپ نے نمبرز پوچھے, تو ہم نے 2022 سے لے کے 2025 تک کا جو ڈیٹا سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس, ایک سرج آئی تھی, لیکن وہ سرج آئی تھی جب ہائر کیسز آئے تھے, جب ہمارے پاس فلڈنگ ہوئی تھی 2022 کی. اس کے بعد جو نمبرز ہیں وہ ڈکریز پہ ہی ہیں.
ابھی بھی تقریباً آدھا سال گزر چکا ہے. ابھی تک ہمارے پاس رپورٹڈ کیسز ڈینگی کے 297 آئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ڈسٹرکٹ وائز بھی اگر آپ دیکھیں, ڈویژن وائز بھی آپ دیکھیں, تو موسٹلی کراچی کے کیسز ہیں. کراچی کے بعد دوسرے علاقوں میں ڈینگی کے کیسز نہیں ہے. اچھا, یہ تھوڑا اربن اور رورل کا وہ ہوتا ہے, ملیریا اور ڈینگی کے اس ڈفرینس ہے. اربن جگہوں پہ جو ہے جہاں ہائر پاپولیشن ہوتی ہے, جہاں پہ مسکیٹو بریڈنگ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈینگی وارم ایریا میں ہوتا ہے, اور ملیریا جو ہے وہ رورل ایریا میں زیادہ وہ ہوتا ہے. مگر سچویشن از انڈر کنٹرول. ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا. فیومیگیشن اور وہ جو اسپریئنگ ہوتی ہے وہ بھی ٹی ایچ اوز کو, میئرز کو, اسٹیک ہولڈرز کو, سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے, سب کو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. لیکن سمیتا, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, جو کیسز کی تعداد ہے وہ غیر معمولی ہے. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ملیریا سے ریلیٹڈ جو کیسز آ رہے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ریسنٹلی ظاہر ہے ذی الحج کا مہینہ گزرا, لوگوں نے قربانی کی, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا وہ خون جو ہے وہ خشک ہو گیا, لوگوں نے پانی سے اسے بہا بھی دیا, صفائی بھی ہو گئی, لیکن ایک پراپر اسپرے نہیں ہوا. تو ابھی بھی ظاہر ہے کہیں کہیں ہم دیکھ رہے ہیں, پھر ساتھ میں بارش بھی ہو گئی تو بارش کا پانی بھی کھڑا ہے. تو اگر لوگ خود بھی احتیاط کر لیں تو گلی محلوں میں تو صورتحال یہ ہے. اور ہم صرف بڑی شاہراہیں دیکھتے ہیں, لیکن آپ ان جگہوں پہ جا کر دیکھیں جہاں تنگ گلیاں ہیں, چھوٹے علاقے ہیں, وہاں تو ابھی بھی یہی حالات ہیں. دیکھیں, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بڑی شاہراہیں جہاں پہ بڑے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی گلیاں اور اس میں وہ ٹاؤنز کی ذمہ داری ہے. ٹاؤنز کو بھی پابند کیا گیا ہے. ٹی ایچ اوز جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ آفیسرز ہیں, ٹی ایچ اوز کو بھی, ٹاؤن ہیلتھ آفیسرز, ان کو بھی بولا ہے کہ اسپرینگ اور یہ ساری چیزیں کہیں جو آپ, تاکہ جو چھوٹے علاقے ہیں, جو چھوٹے جہاں پہ زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, گلیوں میں زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ پانی سے ہی سارے ویکٹر بورن ڈیزیزز ہوتے ہی پانی سے ہیں. تو ان سمیتا, بٹ دین اگین ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو ایک بلیم گیم کا سلسلہ ہے اور اس میں نقصان عوام کا ہی ہو رہا ہے؟ اب صورتحال اتنی تشویشناک ہے. بلیم گیم کا بالکل سلسلہ نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ ساری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ اپنا اسپرینگ سے لے کے فیومیگیشن سے لے کے ہائی الرٹ پر ہے. اسی طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے. اور جو یہ کیسز ہوئے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں. اچھا, فیومیگیشن اسپرے کن علاقوں میں ہوئی ہیں؟ آپ کے پاس نمبرز ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک پراپر ریگولر ہونا بھی چاہیے. میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ ہوئے, آپ بتا دیجئے. نہیں, میرے پاس یہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے, لیکن کراچی میں فیومیگیشن, اسپرے, یہ سارا کام جاری ہے اور جاری رہے گا جب تک یہ بارش کا, مانسون کا سیزن بھی ہوگا, اور اس کے بعد بھی ٹائملی یہ چیزیں ہوتی رہتی. اور یہ جو فیومیگیشن کی ایکسرسائز ہے یہ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے سال میں؟ یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہے. سارے ٹاؤنز جو ہیں, جو کراچی کے ہیں یا ڈفرینٹ ٹاؤنز جو ہیں, یہ ٹائم ٹو ٹائم کراتے رہتے ہیں. ایون جو ہم WHO سے جو ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, اس میں بھی انسائڈ جو ہوتا ہے اسپرینگ جو ہوتی ہے اور باہر جو وہ ہوتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. نیٹس ہوتے ہیں, نیٹس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کا وہ کری ہوتی ہے. ہم نے تو بڑی اچھی ایک سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک اسٹریٹجی لانچ کی تھی جو ملیریا اور ڈینگی کو کرب کرنے کے لیے مئی میں, جس میں سرویلنس بھی ہے, جس میں ٹریٹمنٹ بھی ہے, جس میں فیومیگیشن بھی ہے, اسپرینگ بھی ہے. یہ سارا کیا گیا تھا, اور ٹریننگ بھی اسٹاف کی, اباؤٹ 500 اسٹاف ممبرس کو ٹرین کیا گیا تھا یونین کاؤنسل کے لیول تک, ٹھیک ہے, بہت تاکہ میکسیمم جو ہے ریڈکشن سکے. اور ریزلٹنگ ان 40 to 45% ہمارا ریڈکشن آیا ہے ملیریا اینڈ ڈینگی میں. اچھا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سمیتا افضال ہمارے ساتھ موجود تھی, ترجمان سندھ حکومت ہے, اور جو انہوں نے کہا آپ نے بھی سنا اور ہم نے بھی سنا. بٹ دین اگین اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ حفاظتی احتیاطی تدابیر آپ نے خود اپنانی ہے. ماسکیٹو ریپیلنٹ کوئی ملا نہیں ہے, 150, 200, 250 روپے کا مل جاتا ہے. بٹ دین اگین اب وہ اس کی کوانٹٹی آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو عوام کے اوپر بوجھ تو ہے اس چیز کا بھی. ماسکیٹو نیٹس بڑی امپورٹنٹ ہے, پانی نہ کھڑا ہونے دیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فیومیگیشن نہیں ہوئی آپ کے علاقے میں تو خود تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ہر بار یہ کہہ دیتی ہے جی وہاں کے جی جو ٹاؤن ہے نا, وہاں کے یو سی اور چیئرمین, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ لوگ یہ کوشش کر لیں کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا تھا بلدیاتی الیکشن میں, آپ اس سے جا کے رابطہ کریں اور پوچھیں بھائی کہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, صفائی کیوں نہیں ہو رہی. اس وقت ووٹ جب مانگنے آتے ہیں تو بہت کچھ وعدے کیے جاتے ہیں, تو یہ سوال پوچھیں تاکہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ صورتحال کیا ہے. اچھا جی, اب یہی نہیں ہو رہا. کراچی میں جو بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے, شہر کی 32 سڑکوں
اور مقامات پر پارکنگ کو مفت کر دیا گیا. اب یہ بڑا حیران کن ہے کراچی والوں کے لیے. کراچی میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جو یہ غیر قانونی طور پہ جو یہ پارکنگ مافیا ہے, پوری ایک مافیا آئی ہے اور یہ کہیں بھی آ جاتی ہے. ان کے پاس جعلی پرچیاں ہوتی ہیں اور لوگوں سے ہی پیسے وصولتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا, یہ بڑا ایک چیلنج ہوگا حکومت کے لیے. اچھا, نوٹیفیکیشن کے مطابق پارکنگ کی سہولیات ضلع جنوبی کے 3, ضلع کماڑی کے 2, ضلع بستی کے 5 اور ملیر اور کرنگی کے 7 اور ضلع شرکی کے 15 مقامات پر بالکل مفت ہوگی. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی سن لینا, جیلانی سینٹر موبائل مارکیٹ صدر میں پارکنگ فری ہوگی. وہاں پر اتنا بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا, اتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن اب وہاں پر پارکنگ فری ہوگی. اس کے علاوہ ناز پلازا سے آمنا ٹاور ایم اے جناح روڈ, کوثر میڈیکیو سے ایم ڈبلیو ٹاور ایم اے جناح روڈ اور شارجہ مال سے کوہ نور ہال ہب ریور روڈ پر پارکنگ فری ہوگی. تو اب یہ بلدیہ نے بلدیہ عظمیٰ نے ویسے یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور یہ غیر قانونی جو یہ چارج پارکنگ لی جا رہی ہے اس پہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. یہ کیسے ہوگا, کیونکہ یہ لوگ ان کو آپ روکیں یہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں, ان کی کوئی ایک پرماننٹ پلیس نہیں ہوتی ہے. یہ بڑا حکومت کو, بلدیہ عظمیٰ کو اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اور مجھے اگر ان جگہوں پر میرا اگر گزرنا ہوا, جانا ہوا اور مجھے یہاں پر چارج پارکنگ ملی, سامنا کرنا پڑا, تو آئی میک شیور کہ آئی ٹیک اے پکچر آف دا ٹکٹ اور پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. کیونکہ یہاں پر تو انتظامیہ جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے, بٹ جو پارکنگ مافیا ہے وہ تھمنے کا, رکنے کا نام. انتظامیہ کی جب بات کر رہے ہیں نا, تو میرا دماغ بار بار جو ہے وہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے. یار ایک سیکنڈ پہلے پاپ کارنز چاہیے, کیونکہ وہاں پر جو چل رہا ہے نا, جو تھیٹر چل رہا ہے نا, اس کے لیے پاپ کارنز درکار. اچھا دیکھیں, ایک سیز فائر ہوا پاکستان انڈیا میں, ٹھیک ہے, ایک سیز فائر ہوا تھا ایران اور اسرائیل میں. اچھا, ایک سیز فائر اس دوران میں خود ساختہ ہو گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک میں, ورنہ ان کی جو لڑائی اسرائیل اور ایران تنازع سے پہلے ہو رہی تھی, اس کو سب وہی سچویشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پاپ کارن سچویشن, اس طرح سب انجوائے کر رہے تھے کہ یہ دونوں ان کی لڑائی ہو گئی. یہ تو بالکل ایسے تھے الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا سارا پیسہ لگا دیا ایلون مسک نے, پھر ایلون مسک کو نے کافی زیادہ فیورز بھی لی. اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن مارا اور سب کچھ ختم ہو گیا. دوستی کیا, دوست کیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, واقعات بدل گئے, یہ حالات ہو گئے. اور یہ جو جنگ ہے یہ ڈیجیٹل جنگ ہے, یہ ٹروتھ سوشل اور ٹویٹر کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ایک تو مجھے اس ٹروتھ سوشل کا کوئی نام سجیسٹ کرنے والا بتا دے, یہ کیا آرویلین لینگویج آپ نے یوز کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آپ کو پتا ہے یہ ان کی اپنی ایپ ہے, جو ان کی اپنی کمپنی ہے, انہوں نے لانچ کی ہے. اب وہ ٹویٹر اور کسی سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیتے, وہ سارے میسج جو کرتے ہیں جو بیک ٹو بیک آ رہے ہوتے ہیں وہ ٹروتھ سوشل پہ کرتے ہیں. اور ٹروتھ سوشل کا جو پوسٹ ہوتی ہے اسے ٹروتھ کہتے ہیں, اور جو ری پوسٹ ہوتی ہے اسے ری ٹروتھ کہتے ہیں. واٹ اے یوز آف لینگویج, واٹ اے مس یوز آف لینگویج. اب ہوا یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک میں اختلافات پھر شدت اختیار کر گئے. سوشل میڈیا پر گولہ باری جاری ہے. ایلون مسک نے نظام کے خلاف امریکہ پارٹی لانے کا اعلان کر دیا ہے. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا کہ اگر سبسڈی نہ ہوتی تو ایلون کو دکان بند کر کے جنوبی افریقہ واپس جانا پڑتا, کوئی راکٹ لانچ نہ ہوتا, سیٹلائٹ نہ بنتے, الیکٹرک گاڑیاں نہ بنتی اور ہمارا ملک بہت ساری دولت بچا لیتا. تو ایلون مسک کا یہ موقف ہے کہ جو سبسڈی ہے ای وی کے اوپر وہ میں نہیں دوں گا. اینڈ دین اگین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر لوگ, آپ کی چوائس ہے کہ آپ ای وی گاڑیاں رکھیں, لیکن ہر بندے پر مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے کہ ای وی گاڑی اس کے پاس ہو. آپ یہ سوچیں, ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی لگا رہے ہیں ایلون مسک کو کہ ہم تمہیں بھیج دیں گے جہاں سے تم آئے تھے. یعنی وہ امیگرینٹ کے خلاف کارروائی کرتے کرتے اب ایلون مسک پر پہنچ گئے, جو کہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, اتنی انہوں نے امریکہ میں جو ہے نا اپنے اسٹیک لگائے ہوئے. اب ایلون مسک ہی کہتے ہیں کہ جس دن یہ بگ بیوٹیفل بل پاس ہو جائے گا, میں ویسے کہنا چاہ رہی تھی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں the big beautiful bill, اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے نیکسٹ ڈے امریکہ پارٹی آ جائے گی. اچھا مجھے اس کا نام بڑا پاکستانی لگا, ایسے تو ہم بولتے ہیں نا امریکہ پارٹی آئے گی. چلیں جی, ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مزید خبروں کے لیے آپ کے لیے, تو تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو ایوری بڈی. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ صدف عبد الجبار موجود ہیں, اور ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں ہر روز 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. جن ویورز نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی ویری ویری گڈ مارننگ. اچھا پروگرام
اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سال پاکستان کے لیے کافی شعبوں میں بڑا بہترین رہا الحمدللہ، مسائل بھی ہیں ان سے ڈینائی نہیں کر رہے، ان کے ساتھ ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، بٹ دین اگین جو خوشائن چیزیں ہیں ان پر بھی ہم نظر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فتوحات سے اور کامیابیوں سے نوازا، اور جہاں پر ہم کچھ عرصہ پہلے یہ بھی سن رہے تھے خاص طور پر کہ پاکستان ڈکلائن ہونے والا ہے، خاص طور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوم برگ رپورٹ میں پاکستانی معیشت کی تعریف ہوئی ہے جی۔ عالمی جریدے کے مطابق پاکستان معاشی طور پر سب سے زیادہ بہتری لانے والا ملک بن گیا ہے، اور ڈیفالٹ رسک میں گزشتہ 12 ماہ کے دوران بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اچھا، رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا امکان 59% سے کم ہو کر 47% پر آ گیا جی۔ کیا بات ہے، اور یہ تو بڑی بہتری ہے اگر ہم صرف اس نمبرز کو ہی دیکھ لیں تو۔ اچھا، بلوم برگ نے مزید کہا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے کریڈٹ آؤٹ لک میں بہتری ہے اور معاشی استحکام اصلاحات بھی دیکھنے میں آئی ہیں، اور ڈیفالٹ رسک میں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کو ظاہر کر رہا ہے۔ سو یہ بڑا ایک زبردست سٹیپ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان نے ایک بڑا مشکل سفر طے کیا ہے۔ اگر ہم معیشت کی بات کریں، ہمارے جو فارن ریزروز تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو حکومت نے سٹیپ لیے، جو پھر اور بھی کوششیں کی گئیں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہ استحکام آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ استحکام کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر کی بھی اگر ہم بات کریں تو ڈالر کو بھی ایک حد تک ایک بڑے عرصے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر روکا ہوا ہے، اور وہ رکا ہوا ہے، ورنہ جس تیزی سے یہ آگے جا رہا تھا، بڑے ایک کہتے ہیں نا، اس حوالے سے معیشت کے لیے بڑے سوال اس وقت اٹھ رہے تھے، لیکن وہ ایسے کیا اسٹیپ لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بہتری دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں مزید اس میں کیا اقدامات ایسے ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو سب سے اچھی سارے سینیریو میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد پاکستان کی معیشت پر بڑھ رہا ہے۔ تو چلیں جی، اب ہم نے پہلے روز آپ کو بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ نے بھی بڑا زبردست ہمیں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ آگے بڑھ رہی ہے۔ معاشی میدان میں جو سرگرمیاں ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں، ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان جی ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ڈاکٹر خاقان۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی معیشت پر بلوم برگ کی رپورٹ ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور اس کو ہم کس طرح اینالائز کریں، ہماری معیشت کس طرح سے بہیو کر رہی ہے؟ تو صدف، ہماری معیشت ٹپکلی بہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بہیو کرتی ہیں جب وہ IMF سے انگیج ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے ایک میکرو سٹیبلٹی ہے، آپ کے تینوں ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کو ری ریٹ کر دیا ہے، اور ایک فضا ایسی ہے کہ جو ڈیفالٹ کی باتیں تھیں یا فارن پیمنٹس نہ ہونے کی باتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ اسی سب کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے، آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے ایک رسک پریمیم ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے ہر ملک کا، یہ رسک پریمیم 57% پہ تھا یا 59 کے قریب تھا بلکہ، اور اب یہ 47% پہ آ گیا ہے۔ سو 1100 BPS جو ہے یہ نیچے آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ہے سبسٹینشلی ڈکلائنڈ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 12-14 مہینے میں ہم جب باقی ممالک کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک جو ہے کمپیئر ٹو ادر ایمرجنگ مارکیٹس، ہم اپنا ایمرجنگ مارکیٹ سٹیٹس کہتے ہیں، زیادہ نیچے آیا ہے۔ سو یہ جو میکرو سٹیبلٹی ہے، یہ جو ایک فضا ہے کہ ہم کنٹینیوٹی آف IMF انگیجمنٹ ہو گئی ہے، ڈیٹ کی ری پیمنٹس 20-22 ارب ڈالر ہیں وہ سنبھل گئی ہیں، ریمیٹنسز بہتر ہیں، ایجنسیز تینوں نے آپ کو S&P, Fitch اینڈ موڈیز نے ری ریٹ کر دیا ہے۔ دیٹ از واٹ اٹ شوز، بٹ اٹ ڈزنٹ ٹیل یو کہ پاکستان کے جو اسٹرکچرل مسائل ہیں وہ آج حل کرنے کا موقع آپ کو مل گیا ہے۔ یہ 24ویں دفعہ ہے فنڈ کے پروگرام میں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو اپرچونٹی کو، اٹس اے شارٹ ٹرم ونڈو، سال قریب ہے گزرنے کے فنڈ کے پروگرام میں، سپٹمبر میں 1 سال ہو جائے گا۔ یو ہیو اندر ایئر اور سو ٹو گو، 3 ایئر کا انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو جو اپنے فنڈامنٹلز ہیں، پرائیویٹائزیشن، انویسٹمنٹ، جو باقی انڈیکیٹرز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ 3 سال بعد اگر آپ مجھے انٹرویو کریں تو میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ ہم نے اس وقت کو بڑا پروڈنٹلی یوز کیا۔ بجلی کے مسائل، ٹیکس براڈنگ کے مسائل، پاکستان کا انویسٹمنٹ لو ہونے کے مسائل، FDI لانے کے مسائل، انڈسٹری کا جس طرح آپ نے کانٹریکشن دیکھی ہے پچھلے سال میں اس کو چلانے کے مسائل، ایگریکلچر کی پیداوار بڑھانے کے مسائل، یہ ہم اکانومی کے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکیں۔ اچھا خاقان صاحب، ایک جی خاقان صاحب، S&P, Fitch, موڈیز کی بات کی جائے، ریٹنگ مثبت ہے اور مثبت اشارے ہم دیکھ رہے ہیں ریٹنگ کے حوالے سے بھی، تینوں ایجنسیز نے بڑا اچھا ریٹنگ کریڈٹ دیا ہے پاکستان کو۔ دین اگین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوم برگ بھی ایک بڑا عالمی جریدہ ہے، اس کی یہ خاص طور پر رپورٹ آنے کے بعد جو فارن انویسٹرز ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟
جب بھی کوئی فورن انویسٹر لیٹ سے کہ میں کسی بھی کنٹری کو دیکھ رہا ہوں ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں یا یا افریقہ میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں ان کی کریڈٹ ریٹنگز کیا ہیں. آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ تھنگ آئی سی، بیکاز یہ مجھے ایک بتاتی ہیں کہ وہ ملک کو جن کریڈٹ ایجنسیز نے ریٹ کیا ہے میکرو اسٹیبلٹی پہ، ان کی باقی چیزوں پہ، وہ کہاں کھڑے ہیں. کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو بہت سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ رسک پریمیم انشورنس کا جو ہے وہ کیا ہے اس ملک پہ اگر میں بورو کر کے انویسٹ کرتا ہوں. اور پھر وہ فنڈامنٹل چیزیں دیکھتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایف ڈی آئی کیسی آ رہی ہے، میکرو اسٹیبلٹی کیسی ہے، ملک میں انرجی ریسورسز کیسے اویلیبل ہیں، لیبر پروڈکٹیوٹی کیسی ہے، کیا میں فنڈز لا کے باہر لے جا سکتا ہوں آسانی سے. پھر وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے. جہاں تک پہلی چیزوں کا ذکر کیا وہ ہمارے پاس ہیں. دوسری چیزوں پہ اتھارٹیز آئی ریئلی ہوپ کہ کام کر رہی ہیں، کر بھی رہی ہوں گی. ہم سنتے بھی ہیں اگر پی آئی اے واقعی انڈر دا ہیمر اس سال آتا ہے پرائیویٹائزیشن کے، اگر ڈسکوز آتے ہیں اس سال، تو یہ ایک اچھا اومن ہوگا کہ وی آر سیریس ٹو گیٹ دا فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ ڈیکریزڈ، یعنی کہ گورنمنٹ کو کمرشل ادارے چلانے سے نکالیں. اور یہی جس طرح ہم نے پہلے پرائیویٹائزیشن کامیاب پاکستان میں بینکوں میں، کامیاب پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر میں، ڈی ریگولیٹ، لبرلائز اینڈ پرائیویٹائز، یہ تینوں کام کیے ہیں. تبھی میں کبھی آپ سے لاہور سے، کبھی اسلام آباد سے پروگرام کرتا ہوں، کبھی میں ملک میں نہیں بھی ہوتا اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا، بٹ میری چونکہ بینڈ وڈتھ اتنی اچھی ہے آن دا انٹرنیٹ دیٹ آئی ایم یوزنگ، بیکاز اٹس اے پرائیویٹ سیکٹر، کمرشل اور اینٹی، تینوں جگہ میں یوز کر رہا ہوں. جتنے آپشنز ہمارے پاس ہوں گے ڈاکٹر صاحب اتنا اچھی کمپٹیشن ہوگا اور سب جو ہیں پھر وہ ایک کوالٹی کے طرف جائیں گے. ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ نے سے پہلے بات کی کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے لیکن یہ بہت شارٹ ٹرم ونڈو ہے ہمارے پاس، اور اسٹرکچر آپ نے کہا مسائل ہیں جس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ابھی جو یہ اچھی رپورٹ آ رہی ہے مختلف ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے، تو آپ کے خیال میں ہم نے ایسا کیا وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے، اور کیا اس کی کنٹینیوٹی سے مزید بہتری آئے گی؟ صدف آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. دیکھیں ہم نے اپنے پالیسی ریٹ کو 22% پہ جب لے گئے تو ملک کی ڈیمانڈ کم ہوئی اور انفلیشن، افراط زر 4.5% ہے پچھلے سال میں. یہ سب سے بڑا ٹیکس ہے لوگوں پر. صدف نے جو کہ بہت اچھی اینکر ہیں، بہت اچھے پیسے کماتی ہیں، انہوں نے بھی اتنا ہی گڈز یعنی کہ صابن خریدا ہے تو اتنا ہی مہنگا ہوگا اس سال میں جتنا کہ ایک آدمی لو انکم میں ہے. سو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ انفلیشن کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں. یہ میکرو اسٹیبلٹی کی ایک اہم جز ہے. وہ 24% پہ تھی پچھلے سال آن دی ایوریج، یعنی کہ قیمتیں 100 سے 124 ہوئیں، اب اس کے اوپر صرف 4.5% بڑھی ہیں. اگر یہ زیادہ بڑھتی تو بہت بڑا ٹیکس لگتا. سو ہم نے ڈیمانڈ کو کرب کیا، امپورٹس کرب ہوئی، ہم نے انشور کیا کہ جو ہمارا مالیاتی ڈسپلن ہے کہ حکومت کے خرچے اور جو کمائی ہے اس کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے اور بہت زیادہ گیپ نہ ہو تاکہ حکومت بورور نہ بھرے. یہ ہم نے دوسرا کام کیا. تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ جو ریمیٹنسز ہیں ان کو اور آسان بنایا، اور کچھ پاکستانی ملک سے باہر تواتر سے پچھلے 3-4 سال میں زیادہ گئے ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سے ریمیٹنسز جو ہیں اگر 37 ارب ڈالر پہ چلی گئی ہیں، یعنی کہ 3 ارب ڈالر سالانہ کو کراس کر گئی ہیں، ماہانہ کو کراس کر گئی ہیں، تو اس سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ بیرونی خسارہ تھا وہ سنبھل گیا. یہ سب وہ چیزیں ہیں. اسمگلنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کرنا، پیٹرول کی اسمگلنگ کو روکنا، فنڈز کا باہر جانا روکنا، ان سب چیزوں نے روپے کی قدر کو 280 کے قریب مستحکم رکھا. ابھی تھوڑا سا ہلا ہے روپیہ، اینڈ دیٹس آل رائٹ بیکاز ایک نیا سال شروع ہوا ہے، تھوڑی امپورٹ کا پریشر آیا، بہت کچھ ایشو آئے اس کے دوران بھی، یہ بھی وجوہات ہیں. اچھا ایک سوال مجھے، جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. مجھے ایک سوال جو میں اپرچونٹی کہتا ہوں نا صدف، دیکھیں ہمیں سیریس ہونا ہے. ہم آئی سی یو کے ٹیبل سے نکل کر اکانومی کو آپریشن تھیٹر میں یا آپ جنرل وارڈ میں ضرور لے آئے ہیں، پر اب جو علاج ہونا ہے اکانومی کا وہ مسٹ ہے. اب ہمیں بات ہی اس چیز کی کرنی ہے، حکومت کے ایکسپینڈیچرز کس طرح کم ہونے ہیں، صوبوں نے کیا کام کرنے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑی ٹیل وینڈ اور ہے اس وقت پاکستان کے پاس. $67 کا جو تیل ہے نا دنیا میں صدف، وہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے 3-4-5 ارب ڈالر کم کر دیتا ہے. اگر یہ 80-85 ارب ڈالر کا ہو تو اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آج وہ بھی ٹیل ونڈ ہے آپ کے پاس، اور سب سے بڑی ٹیل ونڈ صدف، اس کو نہ بھولیے نا، 10 مئی کے بعد جو ہم نے کانفلکٹ میں رسپانسبلٹی دکھائی ہے. پاکستان برانڈ ٹوڈے از اے ویری ویری ڈفرنٹ برانڈ جو 9 مئی کو تھا.
اس کی وجہ سے آپ کی اپرچونٹی اور بڑھ گئی ہے. آپ جب انویسٹمنٹ مانگیں گے, آپ اپنی ری پروفائلنگ آف ڈیٹس مانگیں گے, آپ نئے ایکسپورٹ مارکیٹس مانگیں گے. پاکستان برانڈ ٹوڈے, اور میں بہت سے بزنس ہاؤسز سے مجھے کنسلٹ کرتے ہیں, everyone has come back to me and said کہ it's a different brand today. الحمدللہ اس سے اچھی اپرچونٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک طرح سے آ گئی ہے, ایک سنکرونائز ہو گئی ہیں اس وقت چیزیں. اگر اس سے بڑھ کے 78 سال میں کوئی آئی تھنک اسٹیبلٹی آئی ہوگی تو شاید میں نے 20-25 سال فالو کیا, میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا اچھا موقع آیا ہے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ ہم اس کو یوز کریں. اچھا, ایک جو خبر آئی وہ بڑی ہمارے لیے اچھی بھی تھی کہ کراچی سے ایک ہی دن میں 1,84,70 کروڑ روپے کی ریکارڈ ٹیکس وصولی ہوئی ہے, اور یہ تمام تر بتایا گیا FBR حکام کے مطابق کہ کراچی کی جون میں تاریخی کارکردگی رہی. گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 38% زیادہ ٹیکس وصولی رہی. ایک میرا سوال ہے جو ایک عام آدمی کے لحاظ سے ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کا ریکارڈ کراچی نے بنایا ہے, تو کیا کراچی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کراچی کے حالات اگر ہم دیکھیں تو بڑے مختلف ہمیں نظر آتے ہیں, یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹیکس ریکارڈ سے؟ کراچی کے حالات کا کوئی تعلق نہیں, ذرا یہ ایکسپلین کر دیجیے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ اوور آل ٹیکس 11,700 ارب کے قریب کلیکٹ ہوا ہے, یہ 26% زیادہ ہے لاسٹ ایئر سے. ایک تو دس از اے گڈ پرفارمنس بائی FBR بائی آل مینس. دیٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے جا کے ابھی بھی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھانا, ریٹیلرز کو نہیں لانا, یہ سب چیزیں کرنی ہیں ہمیں جس طرح ڈیجیٹلائز کرنا ہے. بٹ دس ہیز بین اے گڈ پرفارمنس. وی مسٹ گیو اے پیٹ ایٹ دا بیک آف دی FBR ٹیم, FBR چیئرپرسن, سب نے اچھا کام کیا ہے. دوسری بات یہ, بہت سے ہیڈ کوارٹرڈ ہیں کراچی میں, یہ ایک مس نومر ہے. کراچی میں اگر ہیڈ کوارٹر ہے اور ساری پروفٹیبلٹی وہاں آ رہی ہے, پر چیزیں پورے پاکستان میں بک رہی ہیں, صابن پورے پاکستان میں بک رہا ہے, بینک سارے پاکستان میں ہیں, موسٹلی ہیڈ کوارٹرڈ وہاں پہ ہیں, اس لیے وہاں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ساری ایکٹیویٹی یا یہ سارا پروفٹیبلٹی جو ہے کراچی شہر سے آ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ہیو بین براٹ اپ ان کراچی. کراچی ہب ہے بزنس کا, کراچی کی بزنس میچورٹی پیک پہ ہے. کراچی کی بزنس میچورٹی ان دا سینس پیک میں کہتا ہوں باقی جب شہروں سے کمپیئر ہوتا ہے, اس کو جتنا خرچ کریں گے, جتنا اچھا بنائیں گے, اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پروونشل گورنمنٹ نہیں, لوکل گورنمنٹس کا یہ کام ہے. دیکھیں 3 ٹیئر ہیں پاکستان میں گورنمنٹس کے, تیسرا ٹیئر اسٹیبلش نہیں ہے. لوکل گورنمنٹس صفائی ستھرائی, سیویج, روڈز, یہ سارا کام کریں تاکہ کراچی جب لوگ لینڈ کریں تو وہ اس کو ایک ماڈرن سٹی سمجھ کر آگے بڑھیں. اس کا لٹریسی لیول بھی زیادہ ہے, کاروبار بھی وہاں سے ایمینیٹ ہوتا ہے, کبھی تو سی پورٹ بھی وہیں پہ ہے. سو آبویسلی اٹس ہولڈز اے ویری ویری اسٹریٹجک ویلیو فار پاکستان, اے ویلیو جو دوسرا کوئی بھی شہر ان ٹرمز آف بزنس جو ہے میچ نہیں کر سکتا. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے خبر ایک دی ہے ہمیں. میں ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں. اب کراچی سے ایک ہی دن میں 1,84,70 کروڑ روپے کی ریکارڈ ٹیکس وصولی ہوئی ہے. ایک دن کی بات ہو رہی ہے. مالی سال کے آخری دن 30 جون کو ہونے والی وصولی کی وجہ سے جون کے مہینے میں مجموعی وصولی 449 ارب 5 کروڑ روپے ہو گئی ہے. اور FBR حکام کے مطابق کراچی کی جون میں تاریخی کارکردگی رہی ہے, اور گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 48% زیادہ ٹیکس وصولی رہی ہے کراچی شہر سے. اچھا, یہ تھوڑا ہمیں ایکسپلین کیا ڈاکٹر خاقان نجیب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بیسک جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان اداروں کے FBR کے وہ کراچی میں ہیں, تو جب یہاں پر وہ ادارے کام کرتے ہیں تو ظاہر ٹیکس وصولی کا جو ریکارڈ ہے وہ یہاں بنتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ باقی شہروں میں ایسے نہیں ہو رہا, تو بیکاز یہاں پر آفیسز ہیں, یہاں پہ کام ہو رہا ہے, آڈٹ ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان نمبرز پہ یہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں. سو یہ ریزن ہے. باقی انہوں نے کہا کراچی معاشی ہب ہے, اس کو اور ترقی دی جا سکتی ہے اگر جو اس کے لیے ایلوکیٹڈ بجٹ ہے وہ صحیح جگہ پر لگایا جائے. خاص طور پہ انہوں نے بات کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ اگر وہ اپنا کام کرے تو شہر میں بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. بالکل جی, اور ہم اس شہر کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم خوبصورت سڑکیں دیکھنا چاہتے ہیں, نہ صرف شاہراہیں بلکہ جو سب روڈز ہیں اور اندر کے جو گلی محلے ہیں ان کو بھی. کل میں نے ایک وہ پکچر آ رہی تھی, ظاہر سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2050 کا دکھا رہے تھے کہیں پہ جی, وہ کوئی کہتے ہیں نا وہ فلائنگ ٹیکسی تھی, کہیں پہ بڑا ماڈرن وہ دکھایا ہوا تھا کراچی کو, لیکن یونیورسٹی روڈ جو تھی وہ ویسی کی ویسے ہی تھی. سو 2050 میں بھی لوگوں نے وہ ان کا اپنا ایک لوگوں کا جذبات کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ ہماری زندگی میں یونیورسٹی روڈ ہمیں ایک بحال سڑک شاہراہ نظر آ جائے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ارادے پختہ ہوں تو کوئی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اس کی مثال ہم نے دیکھی, کراچی کے ہی ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے 23 ممالک
55 दिन کا سفر طے کیا اور طے کر کے پہنچ گئے لندن, اور وہ بھی بما فیملی اور چھوٹے سے بچے کے ساتھ. تو یہ ہے طاہا احمد, ان کے ساتھ اہلیہ اور کمسن بیٹا بھی تھا, اور یہ ایڈونچر سے بھرپور اس ٹرپ پہ نکلے جو کہ ایران سے ہوتا ترکیے گیا, پھر بلغاریہ, پھر البانیہ, بوسنیا, کروشیا, اٹلی, سوئٹزرلینڈ, فرانس, جرمنی سے ہوتے ہوئے لندن پہنچ گئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ ایران میں تھے اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی تناؤ بھی عروج پر تھا, اور طاہا یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی گئے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا, اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے ان کی خوب مہمان نوازی بھی ہوئی. کتنی امیزنگ بات ہے. لیکن چھوٹا سا بچہ ہے, وہ اس کی زندگی کا سب سے ہائی لائٹڈ ٹرپ یہی رہے گا, اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, طاہا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک سفر نہیں بلکہ پاکستان کے سافٹ امیج کو دنیا کے سامنے اجاگر بھی کرنا تھا. ظاہر ہے جب آپ اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں, تو آپ کا بیسٹ بیہیویئر وہاں پر ہونا چاہیے. اچھا جی, اب یہ جو سفر انہوں نے کیا ہے کیسے کیا, کتنا پیسہ لگا, اور کیا مشکلات رہیں, کیا چیلنجز رہے, اور کتنا انجوائے بھی کیا, اس پر بات کر لیتے ہیں. کراچی کے طاہا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ طاہا, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے یہ ایڈونچر جو ہے پورا اپنی جرنی کمپلیٹ کی ہے. یہ خیال آپ کو کیسے آیا, اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرنا پڑتی ہیں اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے, تو ذرا بتائیے گا اسٹارٹ کیسے ہوا؟ بیسیکلی دیکھیں, شروع تو ایک ڈریم کے ذریعے سے ہی ہوا تھا کافی پہلے سے, لیکن یہ کہ وہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا رہا نا تو اس میں اور اس کے جو مقاصد تھے وہ اور اس میں ایڈ ہوتے گئے. تو خالی پھر اب ڈریم نہیں رہا تھا. پھر اس کے بعد جب ایگزیکیوٹ کرنے پہ ہم لوگ شروع ہوئے تو ہم نے اس میں اور پرپس تلاش کیے کہ ہم کس طرح سے اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوتی رہیں, اور خاص طور پہ جو میری وائف تھیں, جب میں نے ان کے ساتھ جب جرنی اسٹارٹ کرنے کا سوچا تو ان کا اس فیلڈ سے منسلک ہونا میرے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا. وہ ٹورزم کی انڈسٹری سے ہی منسلک ہیں. تو ہم لوگ بیسکلی ایک ویژن لے کے نکلے تھے. ایک تو جیسے آپ نے کہا پاکستان کے سافٹ امیج کا, اور یہ کہ جیسے سبھی جانتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ لوگ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں باہر جانے میں, یا کیا کہ لوگ اتنا جانیں گے نہیں یا کیا. لیکن جب آپ نکلتے ہیں نا, اور بائی روڈ ٹریول میں کیا ہوتا ہے, آپ ڈفرینٹ ملکوں سے جاتے ہیں تو آپ اندرون شہر سے بھی ہوتے کہ جا رہے ہوتے ہیں, ملک کے اندرونی علاقوں سے. تو جو چھوٹے علاقے ہیں نا جہاں پہ لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہوتی, تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیسے یہ آئے ہیں وہاں سے, اور پھر اس سے آپ کا ویژن بڑھتا جاتا ہے, آپ کو کراس کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے. اسی حوالے سے میں بتاؤں کہ پی ٹی ڈی سی جو پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں منسلک ہو گئے تھے. تو ایسے ہی بس قافلہ چلتا رہا اور وہ بڑا ہوتے چلا گیا. اچھا طاہا, میں ایک چیز کے بارے میں بڑا کیوریس ہوں اور میں انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ جس گاڑی پہ آپ نے سفر کیا وہ گاڑی آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی یا آپ نے سفر کے لیے خریدی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ گاڑی مطلب وہ سیم گاڑی رہی اینڈ تک, یا پھر آپ نے بیچ میں گاڑی چینج بھی کی؟ گاڑی کی فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے بھائی. جی بالکل. نہیں, گاڑی ہمارے پاس پہلے سے ہی تھی. ہمارے گھر پہ فیملی یوز میں گاڑی تھی, میرے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تو گاڑی میں نے پورے سفر میں ایک ہی یوز کری, ہونڈا سیوک, لیکن یہ پہلے سے تھی ہمارے پاس. اچھا طاہا, تو بائی روڈ گئے یا کہیں پہ آپ نے سمندری روٹ بھی لیا یا مختلف روٹ لیے, کیا کچھ ایسے بھی ہوا یا تھرو آؤٹ آپ بائی روڈ کار کے تھرو گئے؟ 95% روٹ تو بائی روڈ ہی ہے. بس لاسٹ میں جو ایک سیکشن ہے فرانس سے لے کے یو کے کا, یہاں پہ سمندر آتا ہے, تو یہاں پہ ہم نے فیری میں گئے تھے ہم لوگ اپنی گاڑی سے. اچھا, اور ٹوٹل کتنے دن میں یہ سفر طے ہوا, اور یہ جو ڈیسٹینیشنز کا آپ نے انتخاب کیا کہ کہاں سے شروع کریں گے, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا آپ نے؟ جی بیسیکلی ٹوٹل ٹرپ ہمارا تھا 60 days کا, 2 months کا ٹرپ تھا یہ. اور جو ڈیسٹینیشنز تھیں وہ کافی پلاننگ کے بعد ڈیسائیڈ کری گئی تھیں کہ کس روٹ سے جانا ہے, کیسے جانا ہے, کب جانا ہے. تو اس کی پلاننگ میں پچھلے 1 سال سے کر رہا تھا. اچھا, اور پورے طاہا اور آپ کے پورے سفر میں کئی ممالک آئے ہوں گے, سب سے زیادہ ویلکمنگ ملک کون سا تھا, اور سب سے یادگار لمحہ کیا تھا اس پورے ٹرپ کا؟ ویلکمنگ ہمیں ایران بہت ویلکمنگ لگا تھا, کیونکہ ایران کے بارے میں پرسیپشن تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ہماری اپنی فیملی کو بھی کافی اس میں شک و شبہات تھے کہ ہم لوگ ایران سے کیسے جائیں گے, تھوڑا سا مختلف ہے, یا ایران کا جو ذہنوں میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے نا وہ تھوڑا سا امیج ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پہ حالات کس طرح کے ہوں گے یا کیا ہوگا. لیکن ایران واز ویری ویلکمنگ فار اس. تقریباً ہمیں 15 دن ہم نے وہاں اسٹے کیا, اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے چھوڑنے کا. جو مہمان نوازی تھی ہر ایک کی, لوکلز کی, یا جس کو بھی گاڑی دکھتی تھی اس کو کہ بھائی یہ باہر سے آیا ہے بندہ, کیسے آیا ہے, تو وہ یہاں تک تھی کہ لوکلز ہمیں اپنے گھر میں انوائٹ کر رہے تھے باقاعدہ. اچھا, تو جو لاسٹ آپ کی ڈیسٹینیشن تھی لندن,
سنا ہے وہاں پہ آپ کو ٹکٹ بھی لگ گیا تو وہ آپ تو بالکل ہی لندن والوں کی طرح ہی بہیو کرنے لگے وہاں جا کے. آپ ہوا کیا یہ؟ نہیں بیسکلی وہ ٹکٹ نہیں تھا, وہ سنڈے کا دن تھا. میں نے کہا وہ شاید نو پارکنگ فری ہے اس دن, لیکن یہ کہ وہ فورن گاڑی تھی تو انہوں نے اس پہ وارننگ کا نوٹس لگایا تھا, اس میں وہ ٹکٹ نہیں تھا. مجھے پتا نہیں تھا وہ 1 آور کی فری پارکنگ تھی, اس کے بعد جو ہے اس کا پے کرنا تھا ٹکٹ, لیکن وہ میں نے پے نہیں کیا تھا, تو اس لیے انہوں نے وارننگ کا نوٹس لگایا تھا اس پہ. اور تاہا کیا چیلنجز تھے ویسے؟ اگر ہم چیلنجز کے حوالے سے بات کریں, obviously آپ کے ساتھ فیملی تھی, چھوٹا بچہ تھا, سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا چیز تھی اس پورے ٹرپ کے اندر؟ دیکھیں سب سے زیادہ چیلنجنگ جو تھی وہ میں بتاؤں تو پلاننگ فیز تھا. اور میں نے میں نے اور میری وائف نے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر کے پلان کیا تھا کہ بھائی بچہ ساتھ میں ہے, فیملی ساتھ میں ہے, تو ہماری یہ کوشش تھی کہ رات میں ہم لوگ ڈرائیو بالکل بھی نہیں کریں اندھیرے میں, دن کے ٹائم پہ ڈرائیو کریں, اور ڈرائیوز بھی بہت لمبی نہ ہو. ایسا نہیں کہ میں 12 یا 13 گھنٹے ایک دن میں ڈرائیو کر رہا ہوں. میں نے ڈرائیوز رکھی تھی ایسے 5 hours 6 hours اے ڈے, اور وہ بھی ڈے لائٹ میں ٹریول ہوتا تھا, اور ڈسٹینسز بھی اس طرح سے اس کے آئٹینری ڈیزائن کی گئی تھی کہ جو نیکسٹ شہر ہے وہ وہاں پر ہم رکیں, پھر سائٹ سینگ کریں, اور لیکن راستے میں ہم لوگ سٹاپس لیتے رہتے تھے. تو بچہ بھی اس میں زیادہ, میرا بیٹا جو ہے امین, وہ بھی اتنا زیادہ الجھتا نہیں تھا, اس کو بہت مزہ آیا اس چیز میں. اور تہا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری, تو وہ جو بارڈر کراسنگ ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی مشکلات نہیں آئی, وہ کیسے آپ نے طے کیا؟ اور لینگویج بیریئر کہیں آپ نے فیل کیا, کیونکہ آپ ڈفرینٹ کنٹریز گئے جہاں پر انگریزی نہیں بولی جاتی ہے؟ جی, بارڈر کراسنگ کا یہ ہے کہ جو 2 میجر بارڈر کراسنگ تھے جن میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا, لیکن وہ بھی مشکل نہیں تھی. ایک پاکستان اور ایران والا, کیونکہ وہاں پہ بھی اتنا فریکوینسی نہیں ہے ابھی ٹریولرز کے آنے کی پاکستانی گاڑی لے کے, تو ان کو ڈاکیومنٹیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا کرنے میں. اور اسی طرح سے پھر ایران ٹرکی والے میں بھی تھوڑا سا 1-2 گھنٹے لگے تھے, لیکن اس کے بعد کے جو آگے بارڈرز تھے ان میں جو ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. یورپ کے اندر تو وہ خالی گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو انٹری دے دیتے ہیں. دوسرا جو آپ نے لینگویج کا کہا, وہ بڑی اچھی چیز تھی. ہماری کولیبریشن ہو گئی تھی ایک کمپنی سے, کلاؤڈ اسٹیک کے نام سے, ان کی ایک ٹرانسلیٹر ایپلیکیشن ہے بائی لنگو کے نام سے, تو وہ نا ریئل ٹائم کانورسیشن کو ٹرانسلیٹ کر لیتی ہے لوکل لینگویج میں. وہ ہمارے لیے بڑی فائدے مند ہوئی کہ ہم لوگ اپنی لینگویج سلیکٹ کرتے تھے اردو, اور جو سامنے والا بندہ ہے اس کی لینگویج سلیکٹ کرتے تھے, تو ریئل ٹائم کانورسیشن ان لوگوں سے چل رہی تھی, تو اس میں ان کو بھی آسانی ہو رہی تھی, ہمیں بھی. زبردست. اور ٹوٹل اس پورے ٹرپ پہ کتنا ایکسپینس ہے آپ کا, اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً میرا ایسٹیمیٹ جو لگا ہے وہ 2.5 ملین PKR کے قریب ہے. اچھا, اور آپ تو اتنے ملک گئے, تو کیا سب جگہ پاکستانی کھانے کھائے یا پھر وہاں کی بھی ڈشز ٹیسٹ کی, ٹرائی کی, تو کچھ اچھی بھی لگی؟ کوئی ہمیں بتائیں, ہمیں بھی اگر جانا ہو تو ہم بھی پھر وہی ڈش ٹرائی کریں. نہیں, ایران میں ہم نے لوکل ڈشز ٹرائی کری, ٹرکی میں بھی لوکل ڈشز ہی ٹرائی کری تھرو آؤٹ. ایران کے کھانے بہت مزیدار ہیں, ویسے تھوڑا سا ہمارے لیے نمک مرچ میں کم ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ویسے مزیدار ہیں. اس کے بعد جب ہم اٹلی آ گئے تھے, تو اٹلی نہیں یورپ کی سائڈ آ گئے تھے, تو پھر وہاں پہ حلال کھانے کا تھوڑا سا چکر رہتا ہے. تو ہماری کوشش تھی کہ پھر پاکستانی یا جیسے عربک ریسٹورینٹس یا دیسی ریسٹورینٹس ان میں جا کے کھائیں. لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کری کہ ہم لوکل کھانے بھی ٹرائی کریں, وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں ہر جگہ کے. البینیا کا خاص طور پہ ہم نے جب وہاں کے کھانے کھائے تو وہ بڑا مزیدار تھا, اور اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے پاکستان سے کچھ منسلک ہیں ان کے کھانے جو ہے نا, وہ بڑا مزہ آیا اس میں. اسپائسی تھے جی, اسپائسی بھی تھے اور ٹیسٹفل تھے کافی زیادہ, جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا اس طرح کے. اور تاہا اگر کوئی نوجوان ایسا تھرلنگ ایڈونچر کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انیشیل کیا سٹیپس ہیں؟ انیشیل تو شوق ہونا چاہیے سر, وہ سب سے ضروری ہے. اچھا, پرمیشنز کے حوالے سے, ویزاز کے حوالے سے, کیونکہ 11-12 ممالک ہیں, تو اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا. ممالک کافی ہیں. ویزاز کے حوالے سے دیکھیں, شینجن ایک ویزا ہوتا ہے یورپ کا, آپ کو پتا ہوگا, وہ پورا یورپ کور کر لیتا ہے آپ کا. اب جب ہم نے شینجن ویزا لیا تھا, اس کے بعد یہ کہ UK کا ویزا اپلائی کیا, یہ 2 ویزا میجر تھے, ان کی بیسس پہ ٹرکی کا ای ویزا مل جاتا ہے, اور پھر لاسٹ میں جو ہے ایران کا ٹورسٹ ویزا لیا تھا. تو بس یہ ویزا تو 4 ہی ہیں, لیکن جو ایک مین چیز ہے وہ گاڑی کے لانے کے لحاظ سے نا, گاڑی کا ایک ڈاکیومنٹ بنتا ہے کارنیٹ دی پیسج کے نام سے, وہ لاہور میں آٹو موبائل ایسوسیشن آفس ہے, وہاں سے آپ کو بنوانا پڑتا ہے, جو کہ ایران کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ آپ گاڑی جو ہے ملک میں اپنے واپس لے کر آئیں گے اور وہاں پہ بیچیں گے نہیں. یہ ضروری ڈاکیومنٹیشن. اور آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہو, ڈرائیونگ لائسنس ہوگا؟ جی, انٹرنیشنل لائسنس آپ کو بنوانا پڑتا ہے. آپ کا لوکل لائسنس ہونا چاہیے ساتھ میں, اس کی بیسس پہ انٹرنیشنل لائسنس آپ اپنے ساتھ کیری کریں گے, ورنہ آپ کو وہ ٹریول نہیں کرنے دیں گے. جو ڈرائیونگ کہیں پر لیفٹ ہے کہیں پر رائٹ ہے, تو اس میں تو ایشو نہیں ہوا آپ کو؟
ڈرائیونگ تو میری دیکھیں ساری اپوزٹ روٹ پہ رہی. جیسے ہی پاکستان سے نکلے تھے ایران سے لے کے اور فرانس میں جب تک ہم تھے پوری ٹائم ہم لوگ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈرائیو کر رہے تھے روڈ کے. لیکن یہ کہ وہ ایک دفعہ جب آپ نے بارڈر کراس کر لیا تو آپ کا مائنڈ ایسے ٹرین ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو آرام سے اسی سائڈ پہ مجھے ڈرائیو کرنی ہے. تو وہ فوراً ہی ہم لوگ اس سے یوز ٹو ہو گئے تھے, اتنا مسئلہ نہیں ہوا. بلکہ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد لنڈن آ کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے, کیونکہ لنڈن میں ہمارے یہاں پاکستان والی سائڈ پہ ہوتی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا تھا. لنڈن میں آپ کو پاکستانی بھی بہت مل گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ طاہا, بہت شکریہ. اور آپ نے اپنی جرنی آپ کی بڑی زبردست بھی رہی, سن کے ہمیں خوشی بھی, اور ساتھ میں جو آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے بڑی ویلیوبل ہے. تھینک یو سو مچ. ہم جائیں گے چھوٹی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جی پروگرام میں اپڈیٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے, یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں. اچھا جی, کراچی کی بات کرتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ اب ہم ایشو دیکھ رہے ہیں, کافی زیادہ سامنے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ ایک فینومینن کراچی میں رہا بھی ہے. تو اب سندھ حکومت دعوے تو کرتی ہے کہ ہم نے بہت حد تک قابو پا لیا ہے جرائم پر اور اس کی شرح کو کنٹرول بھی کر لیا ہے, لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائمز اور دیگر جرائمز میں کمی جو ہے اس کا سلسلہ کا نہیں آ رہی ہے کمی. تو رواں سال جنوری سے مئی تک 5 ماہ میں شہر میں اسٹریٹ کرائم کے 27,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, جو کہ اسٹیٹس بتا رہے ہیں. 47 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل, جبکہ 138 زخمی ہوئے. اب کراچی کی ساری صورتحال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نبیل گبول صاحب, وہ بھی ہمیں اس پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں, اور رکن قومی اسمبلی ہیں. کہتے ہیں کراچی میں بے امنی ہے, شہری غیر محفوظ ہیں, کچے کے ڈاکو شہر میں بھی گھوم رہے ہیں. یہ نبیل گبول صاحب کا دعویٰ ہے. وہی کہتے ہیں نبیل گبول کے, یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے وزیر داخلہ شریف ہیں, اب شریف کی ضرورت نہیں, ڈنڈا اٹھانا پڑے گا ورنہ امن قائم نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ کراچی پولیس کے مبینہ مقابلے میں 3 نوجوانوں کے قتل پر وہ کافی برہم بھی تھے, اور حکومت سندھ کو انہوں نے 1 ہفتے, یعنی اپنی ہی پارٹی اپنی ہی حکومت کو انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت دے دی ہے. اور یہ وہ گفتگو کر رہے تھے جی صحافیوں سے. بالکل صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے الزام بھی عائد کیا کہ گبول برادری کے 3 نوجوانوں کو پولیس نے 21 جون کو بے وجہ قتل کیا, اور ویڈیو شواہد بھی موجود ہیں. اچھا, اب کورنگی پولیس کے مبینہ مقابلے سے متعلق ابتدائی تحقیقات میں کیا بات چیت سامنے آئی ہے اور اس بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے, تو جان لیتے ہیں. نمائندہ ایئر وائی نیوز ہیں علی محمد شرعون. جی علی, کیا ابتدائی تحقیقات کے بعد معلومات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل سام, یہ ہے جو واقعہ ہوا تھا 21 جون کو ہوا تھا, جس میں گبول برادری کے 3 نوجوان ہیں جن کو پولیس نے مبینہ مقابلے میں قتل کر دیا تھا, جس کے بعد ورثاء نے احتجاج کیا. احتجاج کے بعد AIG کراچی نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے, جو SSP ٹریفک کورنگی علی رضا اس پہ سربراہی کر رہے ہیں, جنہوں نے جو ورثاء ہیں ان کا بیان بھی ریکارڈ کیے ہیں. کل بھی ان کو اپنے دفتر میں بلا کر ان کے بیان لیے ہیں, اور جو ورثاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 3 نوجوان ہیں جس میں اختر, جمیل اور رحیم, یہ تینوں کو پولیس نے بے گناہ قتل کیا ہے. اور پولیس کا پہلے دن یہ موقف سامنے آیا تھا کہ یہ تینوں ڈکیت ہیں, ڈکیتی کے دوران ان کو پولیس نے مقابلے میں مارا ہے, مگر یہ جو مقابلہ ہے وہ مشکوک بن گیا. مشکوک بننے کے بعد انکوائری چل رہی ہے, اور انکوائری اب تک سامنے تو نہیں لائی گئی, مگر فی الحال جو ان کے ورثاء ہیں نوجوانوں کے, ان کے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور انکوائری مزید آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا. اور اس کی جو مقدمہ تھا پولیس نے وہ بھی درج کر لیا تھا, مگر اس وقت تک جو ہے وہ. اچھا علی, ایک چیز بتائیے گا, یہ کہا جا رہا ہے جی مبینہ پولیس مقابلہ ہے, تو پولیس مقابلہ کی کیا ڈیٹیلز ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا. دوسرے, کیا یہ جو تینوں لڑکے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی, کہیں ان کا کوئی پرائر کرمنل ریکارڈ تو نہیں تھا؟ ان کے بعد یہ کون لوگ تھے, کیا کرتے تھے, ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل یہی تو بات ہے کہ یہ جو ورثاء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے یہ نوجوان ڈکیت تھے تو ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ پولیس سامنے لائے. وہ بھی کسی ایک کا بھی پولیس نے کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں لایا. اور یہ تینوں جو ہیں وہ مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. ایک تو جو رحیم ہے وہ فیکٹری سے ڈیوٹی کر کے واپس گھر آ رہے تھے تو نالے میں گر گئے. نالے میں گرنے کے بعد وہاں کے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے ریسکیو ٹیم کو بلایا. ریسکیو ٹیم اس نوجوان کو لے کے اسپتال لے جا رہی تھی.
तो पहले जो दो नौजवान हैं उनको पुलिस ने पकड़ रखा था और उसको भी साथ में लाकर उनको इनकाउंटर दिखाया है। और जो रहीम जो पहले नाले में गिरकर जख्मी हुआ था उसको सीने पर गोली लगी हुई है, जिसके हवाले से भी ये वाज़ेह होता है कि अगर ये डिकैत थे तो डिकैत तो ज़ाहिर पुलिस के मुकाबले में भागते हैं, भागने वाले बंदे को पीछे से गोलियां लगती हैं, इसको सीने में गोली लगी हुई है। तो इस वजह से ये मुकाबला मशकूक बन गया है और वर्षा बार बार एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ बोल रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट हुई हैं खबरें कि ऐसा भी मुकदमा दर्ज हुआ है जमील के मुताल्लिक कि वो एक शहरी से उसका मुकाबला हो गया था। इसकी क्या सदाकत है? क्या शहरी से कोई कन्फ्रंटेशन हो गई थी या शहरी ने उसको मारा है? हुआ क्या ये? जी बिल्कुल, ये बात मशकूक है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है, मगर जो वाज़ेह वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू की एम्बुलेंस में इसको लेके जाया रहा है और ये नाले में गिरा हुआ है, बेहोश है, बेहोशी की हालत में इसको रेस्क्यू टीम लेके जा रही थी तो पुलिस ने आके उसको रास्ते में उठाकर इनकाउंटर दिखाया है। और ये बात वाज़ेह नहीं है कि कोई इसका किसी प्राइवेट बंदे से झगड़ा हुआ या उसमें जख्मी हुआ, ये सामने नहीं आया। मगर पुलिस ये कह रही है कि हमने ये तीनों डिकैत थे, इनको पकड़ इनको जो एनकाउंटर किया है वो सही में हुआ है, मगर ताहाल हाँ, ये जो रहीम है इनके भाई हैं अजीज, जो कि 2023 में हमारे पास इतलात में कि वो भी मारे गए थे इसी ऐसे किसी मुकाबले के अंदर, वो क्या जरा उस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो तो पुरानी बात है, मगर ये इसके लिए जो रहीम के अफराद ये वर्षा हैं उनका कहना है कि ये उम्रा भी करके आया था, इसकी तस्वीर भी है उम्रे की, और ये एक फैक्ट्री में काम करता था। इसका कोई भी पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं लाया। अगर ये कहीं डकैती में मुलविस होता, इसका कोई किसी थाने पर कोई FIR होती, कोई जराइम में मुलविस होता तो इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस सामने लाए, मगर ताहाल पुलिस ने इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं लाया। और अब तक ये बात है कि इनके वर्षा के मुताबिक ये इनको बेगुनाह बेकसूर उठाकर कत्ल किया गया है और ये पुलिस मुकाबला मशकूक होने के बाद आला सतही इसका नोटिस भी हुआ है। कल भी जो पीपल्स पार्टी लेकिन अली 2020 में ऐसी इत्तलात भी हमारे पास सामने आई है कि 2020 में जो रहीम है इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है, उस पर फैमिली क्या कहती है? बिल्कुल, अब तक जो है ये पुलिस ने कोई सामने रिकॉर्ड नहीं लाया। ये अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये इसका पुराना 2020 में कोई क्रिमिनल किसी जराइम में मुलविस था, तो वो भी पुलिस ने अब तक सामने नहीं लाए। अब इंक्वायरी चल रही है, अब हो सकता है कि पुलिस उस इंक्वायरी में ये चीज़ें सामने लाए, मगर ताहाल मीडिया के सामने इन्होंने ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले ये किसी जराइम में मुलविस थे। तो वो अब जो इंक्वायरी चल रही है SSP कोरंगी के, ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच, अली मोहम्मद हमारे साथ थे। और अगर ये बेगुनाह है तो इन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, जैसे कि इनके लवाहिकीन ये दावा कर रहे हैं, और असल हकायक क्या है ये भी सामने आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें हुई हैं जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी रिपोर्ट कर रहे थे, जिससे शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। तो लेट्स सी कि अब तहकीकात मजीद कैसे आगे बढ़ती है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नबील साहब, हम देख रहे हैं कि कराची में रवां साल अभी इब्तदाई हुए साल की तो 5 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 27,000 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और आपका भी यही कहना है कि कराची में बदअमनी है, शहरी गैर महफूज हैं। क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का MNA हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल हरगिज़ इस बात को डिफेंड नहीं करूँगा कि ऑल इज़ वेल। एक तो देखें, जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं ये सारी बातें कि इतनी ज़्यादा वारदातें क्यों हो रही हैं, तो कहा जाता है कि जी 2-2.5-3 करोड़ की आबादी है कराची में और पुलिस की जो है नफरी कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ये नफरी अपनी बढ़ाए। सारे दूसरे काम जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो आप लोगों को अगर नहीं दे रहे, अगर आप पुलिस में ज़्यादा लोग भर्ती करेंगे तो मेरे ख्याल में कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ये काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन जब आपकी अपनी पुलिस, जिस तरह मेरे ये 3 जो मलिर में शराफी गोट में गबोल जो है उनको जाली इनकाउंटर में मारा गया, अगर इसी तरह और भी मैंने सुना है सारे केसेस हुए हैं यहाँ पर, कि हम पहले तो ये सुनते थे कि जो आपके ये कच्चे के डाकू
ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. لیکن کچے کے ڈاکوؤں کا تو چلو ایک سمجھ آتا ہے کہ وہاں پر آپ لوگ کامیاب آپریشن نہیں کر پاتے. میں سندھ پولیس کی بات کر رہا ہوں. تو کم سے کم شہر کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف تو کریں, معصوم لوگوں کو نہ مارے. تو بالکل ہے, بدامنی ہے. میں نے ہوم منسٹر سے بات کی ہے, ضیاء الحجار صاحب سے, میں نے آئی جی صاحب سے بھی بات کی ہے. میں اب یہ ہے کہ اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے یہ ایشو ضرور رکھوں گا, قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ بات اٹھاؤں گا, اور بالکل یہ میں مانتا ہوں کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. اچھا نبیل صاحب, آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں وہ شریف آدمی ہیں. اب شریف آدمی نہیں بلکہ آپ نے کہا کہ اب ایک ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اس بیان سے کیا مطلب لیا جائے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی تبدیلی ہو جائے؟ کیا اس اقدام سے بہتری آئے گی؟ ہوم منسٹر شریف جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں. جو چور ڈاکو ہیں یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں. اور یہ جو کالی بیڑے ہیں یہ ہمارے اپنے درمیان بھی ہیں. مطلب میں جب میں اپنے درمیان بولوں گا تو ہمارے حکومت کے, پولیس کے اندر بھی یہ کالی بیڑے ہیں جو بدنام کرتے ہیں پارٹی کو, جو حکومت کو بدنام کرتے ہیں. آپ کو کارروائی کرنا چاہیے تو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ والا. تو آپ کو اسٹک زیادہ یوز کرنا چاہیے, کیرٹ نہیں زیادہ یوز کرنا چاہیے. اور جو سیاسی بدماش ہیں ان کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا. تو ہوم منسٹر صاحب کی میں تبدیلی کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ہوم منسٹر کے رویے کے اندر جو تبدیلی چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے ڈنڈا صحیح طریقے سے اٹھائے اور ایک ایسا سٹینڈ اپنا برقرار رکھے کہ ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے, چاہے کوئی بھی سفارش لے کر آئے, چور ڈاکو کرمنلز کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھا, اور کوارنگ پولیس کے مبینہ مقابلے میں 3 افراد کے قتل کے معاملے پر آپ کا کیا کہنا ہے, اور آپ کی اعلیٰ حکام سے اس حوالے سے بات ہوئی؟ دیکھیں, یہ ایس ایچ او جو ہے اس نے اور اس کے ساتھ پولیس کے جو کچھ افسران ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی 21 تاریخ کو. اور 21 تاریخ کو یہ 3 نوجوان جو گبول تھے شرافی گوٹ کے, ابراہیم گوٹ کے, ان کو جو ہے ٹارگیٹ کیا اور ان کو ظاہر کیا کہ یہ ڈکیت تھے اور چوری کر کے بھاگے, ان کو مارا ہے. ویڈیو آپ کے پاس موجود ہوگا جس میں پہلے جس شخص کو جو ہے انہوں نے انکاؤنٹر کر کے دکھایا, وہ شخص بیچارہ موٹر سائیکل سے گرا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگوں نے اٹھا کر اس کو یہ چیپا ایمبولینس کے حوالے کیا, بعد میں تھانے میں لے جا کر اس کو مارا گیا. تو یہ میں نے بالکل مطالبہ کیا ہے ہوم منسٹر سے اور اے آئی جی ہمارے جاوید اقبال اوڈو صاحب سے. انہوں نے جو ہے اس کا آرڈر کیا ہے انکوائری کا. علی رضا صاحب سے ایس ایس پی جو ٹریفک ہے کورنگی کے, وہ انکوائری کر رہے ہیں. ہم انتظار میں ہیں اس انکوائری کی رپورٹ. انکوائری سست رویے سے ضرور ہو رہا ہے, ابھی تک ایس ایچ او سسپینڈ نہیں ہوا ہے. ایس ایچ او کو سسپینڈ کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ انصاف ہو. ٹھیک ہے نبیل صاحب, تھینک یو سو مچ. نبیل صاحب کا موقف آپ نے سنا اور دیکھتے ہیں جی اب اس میں مزید انکوائری کیا بتاتی ہے. ہم جائیں گے بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہاں جی, تو ذرا اب آپ کی صحت سے متعلق بات کر لیتے ہیں. اور آٹے کی بات کریں گے تو آٹا صرف گندم کا نہیں ہوتا, جو کا بھی ہوتا ہے, باجرے کا بھی, بیسن کا بھی, چاول کے آٹے کی بھی روٹیاں بنتی ہیں. لیکن ایسی ایک قسم ملٹی گرین آٹے کی ہے جو مختلف اناج اور بیجوں کا مجموعہ ہے. عام طور پر لوگ جو ہے اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے غذائیت سے بھرپور بھی ہوتا ہے. اب صحت کے حوالے سے کتنا مفید ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر غذائیت حنا انیس. تھینک یو سو مچ حنا, بہت شکریہ. تو ذرا ہمیں بتا دیں کون سا آٹا کھائیں جو صحت مند رہیں اور ویٹ بھی گین نہ کریں. بالکل, بہت ضروری بات ہے اس پہ بات کرنا. تو اچھا, ملٹی گرین کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ ملٹی گرین کا جیسے مقصد یہ ہے کہ مختلف اناجوں, سیڈز اور انفیکٹ دالوں کو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. جیسے ہو گیا بیسن اور چنے کی دال, اور جس طرح کالے چنوں کو بھی پیس کے اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ مفید ہو جاتا ہے, ہائی ان پروٹین ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ گندم کا آٹا تو اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ لوگوں کے لیے سمجھنا اور سننا ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ کیوں گندم نکال دیں. سالوں سے تو ہم نے گندم کھایا, ہمارے ہزاروں سالوں سے کھا رہے ہیں. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں, اب ہو رہا ہے یہ کہ گندم جس طریقے سے کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ہم تک آیا جا رہا ہے, اسٹیل کی مشینوں میں اس کو پیسا جا رہا ہے. پہلے کے زمانے میں نا چکی میں مٹی کی اس میں پیسا جاتا تھا تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا تھا. اس سے پہلے سنتوں میں جو کھایا جاتا تھا وہ جو تھا, جوار تھا. گندم اتنا
کامنلی یوز نہیں ہوتا تھا. گندم میں بہت زیادہ الرجیز ہیں. گندم آپ کو آرتھرائٹس اور پین اور انفلیمیشنز دیتا ہے. اس کی جگہ اگر آپ ملٹی سیڈس اور دالوں اور چنے کا آٹا استعمال کریں گے تو وہ زیادہ مفید ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کا بھی کم استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سبزیوں کو اور پروٹین کو ملا کے اس کے ساتھ کھائیں. اب جب یہاں ملٹی گرین آ جاتا ہے تو ملٹی گرین میں بھی آپ کو کن کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اس ملٹی گرین میں بھی لوگ گندم بہت زیادہ ملا دیتے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں ملا دیتے ہیں. اس میں بھی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ملایا ہے. ہنا آپ کو یہاں روکیں گے, اس وقت بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں, آپ کو لے چلتا ہے.